बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद QC6 में। बिलाखिर इंतजार खत्म हुआ और हमारी QC6 की क्लास का आज से आगाज होने जा रहा है। और बहुत आप लोग भी आए थे होंगे कि क्लासेस दोबारा शुरू हो रही हैं। संडे मॉर्निंग जो है वो बोर सी हो गई थी, है ना, कम से कम मतलब हमारे लिए और आप लोगों की जिनकी रात है उनकी रात की रूटीन में। तो बहरहाल आप लोग यू आर द ब्लेस्ड वन कि आप लोगों ने QC1 से अपना सफर शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो जो कहते हैं ना बेबी स्टेप्स लेते हुए इस मंजिल तक पहुंच गए हैं। और अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए चुना है, जो हम QC1 से हमेशा कहते आते थे कि आप अल्लाह ताला के इंतखाब करदा हैं और इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए, कुरान सीखिए और बाद में फिर सिखाइए। और हम लोग तो मोस्टली एक दूसरे को जानते हैं, हमारा साथ काफी पुराना है, तो कोई नया तो आई डोंट थिंक कि हम में कोई एक दो लोगों ने नए लोगों ने राब्ता किया था। अगर वो हैं तो जेल नहीं गए, उन्होंने ज्वाइन किया है भी या नहीं, लेकिन बहरहाल बाकी तो हम सब क्या कहते हैं पुराने साथी हैं और हम इतने अरसे से साथ हैं और अब QC6 के सफर में भी इंशाल्लाह ताला साथ रहेंगे। और ये हमारा जो सफर है टू अंडरस्टैंड कुरान जारी रहेगा। आज की क्लास बेसिकली इंट्रोडक्शन पर ही है। आपने देखा होगा कि QC1 जब शुरू होता है तो उसमें बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, फिर QC1 के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं, बल्कि आधा QC1 में ही कम होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी तरह QC2 में कम, फिर और कम, फिर और कम, बहुत कम होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास इस लिहाज से भी यूनिक है कि जितने लोग QC2 में थे वो QC5 तक उतने ही थे, एंड आई होप वो सब के सब अब QC6 में भी शामिल होंगे। और ये जो हमारा सफर है QC6 का, ये 6 से 8 महीने तक का सफर है और इस सफर में भी हम सीखेंगे। वी आर जस्ट लाइक फैमिली और हम उन लोगों में से शामिल अल्लाह ताला हमें करे कि जो अल्लाह की रजा के लिए मिलते हैं और उसकी रजा के लिए जुदा होते हैं। अब QC6 में होगा क्या? QC5 तक तो हमें पता है, हमने जो कुछ कर लिया। QC6 हमारा एज यूजुअल एवरी संडे ऑनलाइन होगा 8 से 10:30 तक, पुरानी रूटीन है हमारी। और मैं डॉक्टर रक्षंता हूँ, आप सब जानते ही हैं, पुराना। तो आज हम क्या करेंगे, आज जो हमारा स्केड्यूल है वो ये है कि कुरान फहमी के उसूल पर बात होगी। उसके बाद QC1 से QC5 तक जो कुछ हमने पढ़ा है वो देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा है और आगे क्या पढ़ा है। QC6 का तारुफ हो जाएगा, QC6 के बारे में डिटेल होगी और उसके बाद हम पढ़ाने की तफसील के बारे में बात करेंगे कि कैसे करना है। अब ये कि QC1 से QC5 तक जो कुछ पढ़ा था ये सब हमने अप्लाई करना है। तो ये सुन के ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बोझ हमारे ऊपर आ गया है और आपको फील भी होगा कि आया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप QC6 में आगे बढ़ते जाएंगे आप इस बोझ के आदी हो जाएंगे और फिर ये आपको बोझ लगेगा नहीं। चैलेंजिंग होगा, मुश्किल बहुत ज्यादा नहीं होगा, घबराना नहीं है, ठीक है, ये जरूर है। और वैसे भी जैसे किसी शायर ने कुछ और कहा था, गालिबन मैंने थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया कि न हो मुश्किल तो जीने का मजा क्या, और अगर मुश्किल नहीं आएगी तो हम ये कह सकते हैं कि न हो मुश्किल तो सीखने का मजा क्या। सीखना ही मजा तब है जब मुश्किल चीज होगी और चैलेंजिंग होगी और उसको हम सीखेंगे तो।
یہ ہے قرآن کے حقوق، اس پر ہم بات کرتے ہیں. سب جانتے ہیں ہر جتنے بھی ہماری کلاسز ہوتی تھی ہر لیسن کے اینڈ میں ہم دعا مانگا کرتے تھے. آمین. یہی اللہ تعالیٰ پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور نفاذ کرنے کی توفیق. تو ایمان تو پہلا اسٹیپ ہے. ایمان لانے کے بعد یہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم سے مطلوب ہیں. اب ہم اسے کلیکٹیو لیول پہ ان حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں سے ایک ایک سٹیپ کو دیکھیں کہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ قرآن کا حق ہے. تو میں اپنے آپ کو چیک کروں کہ میں کتنا وقت قرآن پڑھنے میں صرف کرتی ہوں. سب اپنے آپ کو ریفلیکٹ کریں کہ ہم قرآن پڑھنے میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کتنا وقت صرف کرتے ہیں، اسی طرح سے غور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو کتنا کرتے ہیں، کما حق کو جتنا اس کا حق ہے اتنا کرتے ہیں، عمل کتنا کرتے ہیں سمجھنے کے بعد، غور کرنے کے بعد، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کیا کرتے ہیں اور نفاذ کرنے کے لیے. بندہ یہ سوچ سکتا ہے انسان کہ میں اس کو کیسے نافذ کر سکتا ہوں، میری تو کوئی وہ نہیں ہے، پاور نہیں ہے کہ میں اس کو لاگو کر سکوں. لیکن اس کو ہم اپنے اوپر تو نافذ کر سکتے نا، کوئی مجھے تو نہیں روک رہا. تو اس پہ ہم غور کریں کہ کیسے ہم اس چیز کو امپروو کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ جتنے بھی پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں یہ سب الحمدللہ سب کسی نہ کسی حد تک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ there is always a room for improvement. ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش جاری رہنی چاہیے. اب یہ ہے کہ کورس کے دوران ہمارا جو ہے طریقہ کار کیا، رواں اور لفظی ترجمہ. تو ترجمہ تو الحمدللہ سب لوگ کر ہی دیتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے، ایسا ہی ہے. جی جی، جو جتنا پڑھا ہے اس کو پڑھنے میں تو ترجمہ سمجھ میں آتا ہے. بالکل سمجھ آ جاتی ہے. تو یہی ہے کہ ہم اس کورس میں کچھ اسکل بھی سیکھیں گے، اور وہ اسکل کیا ہے کہ آپ ترجمہ کر سکیں، آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکیں. ٹرانسلیٹ کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے آپ خود سمجھ لیتے ہیں، آپ خود سمجھ لیں کیونکہ الفاظ آپ کو سمجھ آ جائیں. جب الفاظ کو آپ خود سمجھ لیں تو اس کے بعد اس کو کسی دوسرے کو جیسے آپ سمجھا رہے ہیں اس کی بات ہے، اس کا میننگ آپ کسی کو سمجھا سکیں. اس کو ہم کہیں گے کہ ایک یہ اسکل ہے، اور اس کو سیکھنا ہے کہ آپ الفاظ کو جان کر اس کو پھر سمجھ کر کسی دوسرے کو اپنے الفاظ میں اس کو ایکسپلین کریں گے. تو ایک یہ کرنا ہے کہ خود سمجھیں اور اس کے بعد سمجھائیں. دوسرا ہے کہ آیات کا ہم نے مفہوم سمجھنا، لغوی تشریح رہے گی. لغوی تشریح ہے کہ زبان کے اعتبار سے معنوں کو سمجھنا، کہ جو معنی دیے گئے ہیں قرآن میں، جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے میننگ کیا ہیں اور وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ عربی زبان میں کئی الفاظ ایسے ہیں جس کے ایک سے زائد میننگ ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا یہاں پہ کیا مطلب ہے، اور اس چیز کو، اس ایکسپلینیشن کو اکارڈنگ ٹو دا لینگویج جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے ورڈز کی، اس کو کہتے ہیں لغوی تشریح. اور اس کے لیے ریکمینڈ کی گئی ہے یہ قرآنک ڈکشنری. یہ لطف رحمان صاحب کی ڈکشنری ہے، آپ کے پیکیج میں یہ شامل ہے جو آپ کا بکس کا پیکیج ہے. تو یہ بڑی اچھی بک ہے، بڑی ایزی ہے، کمپریہنسو ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بس یہی ہے اور کوئی نہیں ہے، بہت ساری ہیں ڈکشنریز اور اس میں بھی امپرومنٹ ہوتی رہتی ہے. بٹ یہ آسان ہے ہمارے جیسے جو جسے کہتے ہیں نا کہ بگنرز. اب خیر اتنے بگنرز تو نہیں رہے، تھوڑے سے تو اوپر ہو گئے. پرائمری کلاسز آپ کی ختم ہو گئی نا، پانچویں کلاس کے بعد سیکنڈری کلاس شروع ہو جاتی ہے، تب آپ سیکنڈری کلاس میں آ جائیں. تو یہ بک جو ہے ڈکشنری، یہ بہت کمپریہنسو ہے، آسان ہے، اور اس کا سافٹ ورژن بھی شیئر کیا جا سکتا ہے. اور بٹ سافٹ ورژن ٹھیک ہے جن تک نہیں ہے بک کی رسائی. لیکن مجھے خود پرسنلی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے جو مزہ آتا ہے نا، اور جو آپ پڑھتے ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے، انسٹیڈ کہ آپ اس کو فون کی یا لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ گور کے اور زوم کر کے پڑھ رہے ہوں. تو اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو اور آپ اس میں سے فوراً سے ڈھونڈ لیں. اپنا اپنا ہے، جس کو جیسے آسان.
आयात का जो मफहूम है उसको समझने के लिए ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, और डेप्थ में इसको समझने के लिए टाइम चाहिए। और इसको हम कैसे हासिल करेंगे कि हम इसे बार बार मफहूम समझने के लिए आयतों को बार बार समझें, बार बार सुनेंगे तभी समझेंगे, और जब समझेंगे तभी हम उसको अमल में ला सकेंगे। और इनको बार बार सुन के समझने की कोशिश करें और फिर उसको जिंदगी में अमल में लेकर आने की भी कोशिश करें, तो अल्लाह ताला जरूर इंशाल्लाह हमारी मदद करेंगे। और एक और चीज है, हमने ये भी देखना है कि ये आयात जो है हमसे क्या चाहती है। जब हम आयात पढ़ते हैं तो आयात जो है वो कुछ तो डिमांड कर रही हैं, क्योंकि हर आयत जो है वो किसी ना किसी अमल के लिए है। हर आयत में एक मुनफरिद पैगाम है हर एक के लिए। जैसे हमने, आपको याद होगा ना कि QC1 में हमने पढ़ा था कि नुज़ूल कुरान का मकसद क्या है, क्या चाहती हैं ये आयत, क्यों नाजिल किया गया था कुरान। किसी को वो आयत याद है, छोटी सी नुज़ूल कुरान का मकसद वाली? अच्छा जी, वो आयत थी हमारी कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। अब याद आई? जी, अब याद आ गई। याद आ गई ना? तो ये था कुरान का मकसद, नुज़ूल कुरान का मकसद, कि ताकि गौर करें और नसीहत हासिल करें अक्ल वाले। और ये भी हमने सीखा था कि इससे पहले हमने कुरान से अपना ताल्लुक जानना है कि हमारा ताल्लुक क्या है। डायरेक्ट था, पर्सनल, के बाद और क्या था? डायरेक्ट था, पर्सनल था, प्लान था और रेलेवेंट था। कि ये आयत आज हमें क्यों सुनाई गई है, ये गौर करना होता था। फिर इसके बाद हम कहते थे कि अब ताल्लुक जान लिया है, तदब्बर और तफक्कुर करना है। तदब्बर और तफक्कुर का एक आसान सा वो तरीका बताया गया था, वो ये था दुआ, एहतिसाब, प्लान और तब्दील। वो जो एक राउंड सी तस्वीर आती रहती थी, बीच में एक सर्कल होता था जिसपे तसव्वुर और एहसास लिखा रहता था, कि जो कि तदब्बर और तज़क्कुर की रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी कि तवज्जो, फहम, तसव्वुर, एहसास। उसके बाद तदब्बर और तज़क्कुर का तरीका था दुआ, एहतिसाब, प्लान और तब्दील। कुछ याद आ रहा है? आप लोग ये ना सोचिएगा QC6 का बोल के QC1 पढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं डॉक्टर साहिबा, वाकई ये बहुत जरूरी है कैचअप करना पिछला। चीजें, और ये जो स्लाइड हम उस वक्त से दिखा रहे थे, साथ साथ हम इसको अप्लाई भी कर रहे थे कि जब भी कोई आयत आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आप उस आयत के हिसाब से दुआ करते हैं, फिर अपना एहतिसाब करते हैं कि आया इस जो मैंने दुआ मांगी है कि मुझे ये मिल जाए या मैं ऐसा कर पाऊं, तो उसके लिए मेरे क्या एक्शंस है, मैं क्या करता हूं, और अगर करता हूं तो कितना करता हूं, अगर वो काफी नहीं है तो फिर प्लान बनाना है उसको करने के लिए, और जब ये सब हो जाए तो उसके बाद इसे तबलीग करना है, यानी दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाना है। और इसलिए भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से चाहे एक आयत। तो फिर ये तबलीग का काम है, इसको आपने पहुंचाना है। फिर हम सीखेंगे कि इन आयात से हमें क्या सबक मिलता है। सबक हमने जानना है, और सबक हासिल करने के लिए यहाँ जो QC6 में हम ज्यादा जो हमारा फोकस होगा वो होगा कि जब हम आयात सुने, तिलावत सुने, तो हम पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। जब आप नहीं समझते हैं आयात को तो इम्पैक्ट हो ही नहीं सकता। वो तो फिर आप इधर से सुना उधर से निकाल दिया, बस सुन लिया। लेकिन जब आप उसको समझते हैं तभी आपके दिल पर असर होता है, और जब दिल पर असर होता है तभी तब्दीली आती है। आपने नोट किया होगा कभी, आपने नमाज की वीडियोस देखी हो, जो कारी होते हैं या वैसे तिलावत कर रहे हैं, तो वो जब ऐसी आयत पर पहुंचते हैं तो आपने कहा होगा वो रोते हैं बाकायदा, वो हिचकियों से रो रो कर उन आयत की तिलावत करते हैं। और हम उन आयत को बड़े मजे से सुन के, पढ़ के
अगले पे चले जाते हैं, क्योंकि हमारे दिल पे वो इम्पैक्ट नहीं होता जो उनके दिल पर हो रहा होता है, क्योंकि वो उसको गहराई में समझ रहे। हम इस कोर्स में ये अचीव करने की कोशिश करेंगे कि हम जब आयात सुने तो हमारे दिल पर इम्पैक्ट हो, हमारे भी जज्बात और एहसास जो है वो उससे मतलब हम उनको फील कर सकें कि वो आयात हमें क्या बता रही है। और इस कोर्स में हम मज़ामीन पर गौर करेंगे कि कोर्स में जो आयात हैं, कुरान के जो मज़ामीन हैं वो क्या है। अभी उस पर डिटेल में हम फर्दर बात करेंगे। इससे पहले हम जो मजमून पढ़ते रहे हैं वो हम सूरत के हिसाब से पढ़ रहे थे ना, कि एक सूरत है उसको देखा कि उसमें क्या बात की गई है। लेकिन अब हम जो है अंडरस्टैंड करेंगे कुरान को एक डिफरेंट एंगल से, एक मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ जाविये से। पहले की बात ये थी कि हम ग्रामर से, वोकैबुलरी से और पॉइंटर से, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे थे इसको। अब हम जो ये मुख्तलिफ अंदाज हमारा होगा वो आप नोट करेंगे कि क्या है कि मज़ामीन जो कुरान में डिस्कस किए गए हैं उनके, मसलन जैसे अल्लाह ताला और उसकी कुदरत की निशानियां उसकी मखलूकात में हैं, हम उसके जरिए देखेंगे कि अल्लाह ताला की क्या क्या कुदरत और निशानियां हैं जो उसकी मखलूकात में हम देख सकते हैं। ये निशानियां हमें बताती हैं कुरान के जरिए कि अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों पर कैसे नेमत करता है, कैसे नेमतें अदा करता है, कैसे उन पर एहसान करता है। उन आयात को फिर हम फील कर सकेंगे, हम अल्लाह का एहसान और उसका फजल जो है वो उसको फील करेंगे। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं। हम उनके अखलाक, उनके औसाफ के बारे में जानेंगे। हम उनके उसमें हंसना से ये समझ सकेंगे कि हमारा रोल मॉडल जो है वो कैसा होना चाहिए, उनकी प्रायोरिटीज क्या थी, वो किस तरह से करते थे कोई भी चीज करनी होती थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की एक हदीस का मफहूम कुछ इस तरह से था कि उनसे किसी ने नबी करीम के अखलाक के बारे में पूछा, तो उन्होंने जो जवाब दिया था, अब मुझे उसके सही एग्जैक्ट अल्फाज तो याद नहीं है, बट कुछ ऐसे ही थे कि वो यानी कि कुरान का नमूना है, यानी बिल्कुल कुरान के जैसा है, जैसा कुरान में डिस्क्राइब किया गया है ये वैसा ही है। और हम जो कुरान की आयत को बात करते हैं ना कि मुख्तलिफ अंदाज में देखेंगे, तो वो किस तरह से कि कुरान आपको पता है हर पहलू को डिस्कस करता है। लेकिन कुरान जो है इट्स नॉट अ बुक ऑफ ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमी और साइंस और आर्किटेक्चर, ऐसा नहीं करता कि उसकी बुक नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं आपको कुरान में मिल जाएंगी, सारे मजामीन को डिस्कस किया गया है। लेकिन जो कुरान का वो है टास्क है ना, वो ये है कि वो इंसान को हिदायत देता है ताकि उसकी जिंदगी और आखिरत में कामयाबी ला सके। ये है कुरान का मकसद। और हम जो मजामीन हैं कुरान में, मोमिनीन की सिफात के बारे में बताया गया है कि मोमिनीन की क्या क्या सिफात होनी चाहिए और उनको इसका कैसा बदला मिलेगा। जन्नत और जन्नत के असाब, जन्नत की बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन, और वो जो डिस्क्रिप्शन आप देखें जन्नत की और जब आप पढ़ते हैं उसको तो एक यू कैन विजुअलाइज कि कैसी कैसी चीजें वहां पर हो सकती हैं। और आयात जो है ये हमें हर चीज की बार बार याद दहानी कराएंगी जब हम बार बार इनको पढ़ेंगे। इसके अलावा मुश्रिकीन के झूठे एतराजात और बातिल ख्यालात का रद्द कैसे किया गया, अल्लाह ताला का तर्ज अमल अपनी मखलूक के साथ क्या है, अल्लाह ताला हमारे साथ किस तरह से, अल्लाह ताला का कनेक्शन है, हम कैसे अपना कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। क़यामत का दिन और उसकी अलामत और उसके मुकद्दमात, यानी कि उसके साथ जो और दीगर डिटेल्स आती हैं, उसकी पूरी मंजरकशी। फिर मौत, कब्र, हिसाब किताब और हश्र से डराना, ये सारी बातें जो हैं ये मज़ामीन में शामिल हैं। और हम आयत को देखा करेंगे कि कौन सी आयत का कौन सी आयत के साथ मज़ामीन के एतबार से, मजमून के एतबार से, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक क्या ताल्लुक बनता है। इसके अलावा अहकाम की आयत हैं। अहकाम
में जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए हैं, उससे फिर हमसे ये तवक्को की जाती है कि हम उन पर कितना अमल करते हैं, कैसा करते हैं उसको, अल्लाह का हक कैसे अदा किया जाए। अंबिया और रसूलों के वाकयात हैं, उनकी सीरत है, उनके मुअज्जात, उनकी पूरी पूरी स्टोरीज हैं उसमें। पहली उम्मतों के वाकयात हैं, हमसे जो पहली उम्मतें गुजर चुकी हैं, उनके वाकयात, उनके साथ किस तरह से पेश आया और फिर उनके अंजाम क्या हुए। कुरान करीम और उसका मकाम क्या है, इंसान की सिफात का जिक्र है, उसका इनकार, तकब्बुर, किस तरह उसने कुरानी आयात का और अल्लाह के अहकामात का इनकार किया अपने तकब्बुर की वजह से, ये सब डिस्कस हुआ है। क़यामत और मौत के बाद जिंदगी का इनकार और इकरार, कि किस तरह से मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर लोगों का इनकार था, उस पर यकीन नहीं था, फिर कैसे वो इनकार जो है वो इकरार में बदला। जहन्नम और इसके औसाफ, मुशरिकीन और काफिरों के लिए उसका अजाब, पूरे पेज की तिलावत दोबारा। यानी कि जब आप तिलावत सुनेंगे तो ये सारे मज़ामीन जो हैं ये आपको गुजर जाने चाहिए आपके सामने से कि यहाँ पर क्या जिक्र हो रहा है, किस चीज के बारे में बात हो रही है। जितने अभी मैंने बात की, क़यामत की, जहन्नम, मुशरिकीन, काफिरीन, अहकाम, अंबिया और रसूल के वाकयात और कुरान करीम, उसका मकाम, इंसान की सिफात वगैरह, जब दोबारा तिलावत होती है तो फिर दोबारा से ये सारी चीजें आपके जहन से गुजरती हैं और आपको पता चल जाता है कि इन आयात में इस वक्त कौन सा मजमून या कौन सा टॉपिक जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। तो टारगेट हमारा क्या है कि हमने कुरान को अच्छी तरह से समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो जो शुरू से कहते आ रहे हैं वही है। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी बातों में आप देख लेंगे एडवांसमेंट होती जा रही है। पहले तो बहुत सिंपल सिंपल सा शुरू किया था, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा हम मतलब बड़ी क्लास में आ गए ना, तो फिर उसी हिसाब से काम। तो कुरान फहमी के उसूल पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। आप लोग आर यू ऑल विद मी? कोई मतलब बोर तो नहीं हो रहे? जी जी, नहीं नहीं डॉक्टर साहबा, बिल्कुल सुन रहे हैं। ठीक। सिर्फ एक दो लोगों के माइक अभी भी खुले हैं, अगर वो म्यूट कर दे तो जरा कभी कभी बीच में नॉइज आता है। अच्छा ठीक है, प्लीज माइक को बंद रखिए। शुक्रिया। तो वो फिर वो मुझे अंदाजा है वो बीच में ना शू शू सी आवाजें आने लगती हैं, तो ठीक है। चलिए जी, कुरान फहमी के उसूल, यानी कुरान को समझने के क्या उसूल है, वो है। तो ये देखिए जी, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स जो लोग थे कुरान के, उन लोगों ने कुछ उसूल बनाए कि कुरान को कैसे समझा जाए। ये आप एक तरह से समझने के उलूमुल कुरान, यानी कि कुरान का जो इल्म है उसको जानने के लिए कुछ उसूल बनाए गए। कुरान को डेप्थ पे समझने के लिए, गहराई में समझने के लिए ये जो है उसूल हेल्प करते हैं। और आप लोगों के पैकेज में एक बुकलेट भी शामिल है कुरान फहमी के उसूल करके, छोटी सी। तो आई वुड एडवाइज कि आप उस बुकलेट को जरूर पढ़ लें, छोटी सी है तो फटाफट खत्म भी हो जाएगी, लेकिन जरा गौर गौर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो आप के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो उसको आप पढ़ें, वो आपको पता चलेंगे कि कैसे आप उसको समझ सकते हैं। कुरान को समझने के लिए क्या क्या उसूल हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह जो है वो अपनी वहदानियत उसमें किस तरह से एक्सप्लेन की गई है कुरान में, हक व बातिल, आखिरत, रिसालत वगैरह, ये जो मज़ामीन है ये किस तरह से आप इनको डिटेल में समझ सकते हैं। अब जो स्टडीज है ना थोड़ी डिफरेंट तरह की हो जाएंगी आपकी। तो ये चार्ट आपको बताएगा कि आप कुरान की जो आयात हैं उनको मजमून के एतबार से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आयात को ऑब्वियसली मुख्तलिफ अंदाज में देखेंगे। यहाँ पर जो बेसिक जातियात हैं कुरान में मौजूद, उनकी बात की गई है। सबसे पहले तो है अल्लाह की जात। अल्लाह की जात हमसे कैसे इंटरेक्ट करती है। अल्लाह की जात हमसे अपनी कुदरत और निशानियों के जरिए इंटरेक्ट करती है, अपने अस्माउल हुस्ना जो नाम है अल्लाह ताला के, उनके जरिए इंटरेक्ट करती है, अपनी तौहीद के जरिए इंटरेक्ट करती है। कुरान में
جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ ہر کائنات کے ذرے ذرے کا محبت کے ساتھ خیال رکھتا ہے، وہ دنیا کو چلاتا ہے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے، وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے انٹریکٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہے۔ تو یہ جو ٹاپک ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس کی قدرت نشانیوں کا، اس کی توحید کا، جیسے ہم کہیں گے کہ صفات کا، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے قرآن۔ آلموسٹ 1/3 جو قرآن کا ہے وہ توحید پر مشتمل ہے، اور وہ توحید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایک 1/3 ہے۔ تو 3 مضامین کہے جاتے ہیں جو ایک بگ ہیڈنگ آپ کہیں کہ جو 3 مضامین ہیں وہ ہیں توحید، رسالت اور آخرت۔ جو توحید جو ہے سمجھے 1/3 آف قرآن از اباؤٹ توحید، اور وہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نشانیوں، اپنے اسماء الحسنی، اپنی قدرت جو جس سے اس کا قدرت قادر ہونا جو ہے یہ سب توحید پر مشتمل ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے اور بھی اس کو سیکھنا ہے کہ مزید ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ مین کیریکٹر ہے وہ ہے انسان۔ انسان بھی کتنی طرح کے انسان ہیں، ایک تو گئے انبیاء اور ایک وہ جو دوسرے اشرف المخلوقات انسان ہے۔ تو دونوں کا رول ہے، ایک رول انبیاء کا ہے اور ایک رول جو ہے دوسرے انسانوں کا ہے۔ انبیاء جو ہیں یہ تمام کے تمام کنیکٹر ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن جو ہے بنانے میں انبیاء کا بڑا حصہ ہے، اور ہمارا جو قرآن پر ایمان لانے کا یہ رسالت جو ہے یہی ہمارا سٹارٹنگ۔ انبیاء کے رول کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہم نے یقین کر لیا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں یا تو وہ کوئی قرآن کی آیت ہے جو ان پر فرشتے کے ذریعے وحی کی صورت میں نازل ہوئی، یا پھر وہ کوئی بات جو کہہ رہے ہیں وہ خود سے کر رہے ہیں اپنی سوچ، اپنی فہم کے مطابق، مگر جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اس میں گائیڈڈ ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہ ساری چیز جو ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے نا سیرت کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کا طریقہ کار تھا کام کرنے کا یا کچھ، یہ سب ہم سیرت میں پڑھتے ہیں، اور سیرت جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایک سمجھے مضمون ہے کہہ لیجیے، اور قرآن سے کنیکٹڈ ہے سیرت۔ ہم یہی کہتے ہیں نا شروع سے کہ حق ہمیں کہاں ملے گا، قرآن اور سنت میں ملے گا، قرآن اور حدیث میں ملے گا۔ نبی کریم کی زندگی جو ہے وہ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں، حق سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ جو پچھلی کتابیں تھیں ان میں ایسا تھا کہ جو بھی واقعات تھے وہ ان کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، لیکن قرآن آخری امت کے ساتھ یہ تھوڑا سا ایکسیپشن ہو گیا کہ جو صحابہ کرام تھے ان پر جو وقت گزرا، جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے، تو کئی دفعہ ان واقعات کی وجہ سے آیات نازل، یہ تو آپ کو پتہ نا سچویشن ہوتی تھی کوئی ایسی تو پھر وہ آیات بھی نازل ہو جاتی تھی اکارڈنگ ٹو دا سچویشن۔ تو یہ ایک فرق آیا کہ آیات اس حساب سے نازل ہوئی وقت کے حساب سے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے اس کو کیسے سمجھا، قرآن کو کیسے سمجھا صحابہ نے۔ اس کے بعد صحابہ کے بعد درجہ آتا تھا تابعین کا، جو ان کے فالوورز تھے، اس کے بعد تبع تابعین یعنی جو فالوورز کے بھی فالوورز تھے، ان لوگوں نے دین کو کیسے سمجھا، کیسے اس پہ عمل کیا، یہ سب کچھ جو ہے یہ سیرت کا حصہ ہے۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کا جاننا ضروری امپورٹنٹ ہے، اور یہ مطلب آپ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ QC6 کے بعد سیرت کی کوئی نہ کوئی بک ضرور پڑھیں، بلکہ اگر سائڈ بائی سائڈ بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے،
اور آئی ہوپ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی سیرت, اور بہت سی کتابیں موجود ہیں, آپ کوئی سی بھی سلیکٹ کر کے چوز کر کے اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں. بٹ ایک بک ہے, آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا اس کا, الرحیق المختوم. تو یہ بڑی ایزی سی بک ہے. ایک ہوتا ہے نا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر جو سیرہ کی بکس ہوتی ہیں اگر وہ اردو میں ہیں تو ان کی اردو اتنی, یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو, اردو معلّہ, اتنی معلّہ, اتنی اونچی, اور وہ جو لینگویج ہے وہ اتنی مشکل کچھ الفاظ ہوتے ہیں. میں نے خود کئی دفعہ کوشش کی پڑھنے کی بہت سی کتابوں کو, 2-4-5 صفحے پڑھ کے میں نے کہا نہیں بھیا یہ تو, اس کو تو سمجھنے کے لیے ایک ساتھ ڈکشنری رکھنی پڑے گی تو مزہ ہی نہیں آئے گا پڑھنے کا. بٹ آئی فاؤنڈ دس رحیق المختوم ایزی, اور اس کی زبان بہت آسان ہے, اور انگلش میں بھی اس کا ورژن ہے سیڈ نیکٹر کے نام سے. اچھا چلیں یہ بتائیں, الرحیق المختوم کو دیکھتے ہیں ہم, رحیق کیسے بنا ہوگا, تھوڑا سا آپ لوگوں کو جگایا جائے. کم آن, رحیق کو دیکھ کے کیا, کون سی گھنٹی بجتی ہے دماغ میں, اور کون سی بجلی چمکتی ہے کہ یہ کیسے بنا ہوگا, کس پیٹرن پر ہے یہ, کس وزن میں ہے یہ؟ صفت ہے. نہیں وہ تو ہے بٹ پیٹرن کیا ہے اس کا؟ رحیق, رحیم, کریم, وہ جو کریم, پڑھی تھی. ہے نا, اسی پیٹرن پر آ رہا ہے یہ رحیق. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پیور. پیور مطلب ویسے تو وہ شراب کے معنوں میں لیا ہوا ہوتا ہے, لیکن عربی زبان میں آپ کو پتا ہے ہر پینے کی چیز کو شراب ہی کہتے ہیں. اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ والی شراب. بہرحال رحیق کہتے ہیں اس کو. اور مختوم کیسے بنا؟ مفعول ہے یہ. ٹھیک ہے, اب مفعول کے پیٹرن پر ہے تو اس کا فعل کیا تھا؟ مفتون. فعلا. فعلا تو نہیں ہوگا نا, مختوم کا کیا بنے گا, وہ تو ہے فعلا. تو ختمہ. ختمہ یختم, ختمہ اس نے مہر لگائی. ٹھیک ہے, ختم اللہ علی قلوبہم. ٹھیک ہے, تو خاتم ہو گیا مہر لگانے والا, اور مختوم کیا ہوا؟ مختوم جس کے اوپر مہر لگی, مہر لگا دی گئی, یعنی جس کو بند کر دیا گیا, سیل کر دیا گیا. اسی لیے اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے اس کا نام سیلڈ نیکٹر ہے. اور وہ بھی ایزی انگلش ہے, مطلب جو ایک جو ہوتی نا پرانی انگلش وہ والی, وہ بھی سمجھنا مشکل ہوتی ہے, لیکن یہ آسان ہے. تو آپ لوگ اپنی اس میں دیکھ لیں جس کے لیے جو آپ کو آسانی ہو, جو آپ انٹرسٹ سے پڑھ سکیں. مقصد تو ہے سیکھنا. پھر انسان کے لیے احکامات ہیں اور اعمال ہیں. انسان بھی 2 ٹائپ کے ہیں. جو احکامات انسان کو دیے گئے ہیں وہ قرآن کے ذریعے, کیونکہ قرآن ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو کرتے ہیں. اور کیا اعمال ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں انسان سے. انسانوں کی ٹائپس ہیں, ایک نیک انسان ہے, ایک جو نیک انسان نہیں ہے. نیک انسانوں کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں مومنین, صدیقین, شہداء, صالحین, وہ جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا کہ انمتا علیہم, جس پہ اللہ تعالیٰ انعام کیا ہے, یہ وہ 4 کیٹیگریز. اور دیگر جو نیک انسان ہیں. اسی طرح برے انسانوں میں مشرکین, کافرین, منافقین اور فاسقین اینڈ so on and so forth اور ہیں. اعمال کا بدلہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انسان غلطی کرے گا, گناہ بھی کرے گا, غلطی بھی کرے گا, پھر وہ اللہ کی طرف پلٹے گا بھی. تو اعمال کا بدلہ جنت ہے, جہنم ہے. اگر وہ نیکی کی طرف پلٹ جاتا ہے, یعنی برائیاں اور اچھائیاں ہم ادھر کریں اس کی, تو اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو وہ کس طرف جائے گا, اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو وہ کس طرف جائے گا. تو یہ بیلنس جو ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ 50-50% ہے.
تو ہمیں 50% سے زیادہ لینا ہے تاکہ ہمارا نیکی والا پلڑا جو ہے نا وہ جھک جائے. اور یہ نیکی والا پلڑا جھکانا جو ہے یہ آسان ہوگا ان کے لیے جو تقوی والے لوگ ہیں. اور قرآن کی جو آیات ہے نا آپ کو پتہ ہے نا کہ ان نفس کی ہم کہتے ہیں نا 3 سٹیجز ہوتی ہیں. نفس کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. انسان تینوں میں ہوتا ہے. وہ تیسری والی جو سٹیج ہے اس میں تو بہت کم خوش قسمت پہنچتے ہیں, لیکن دوسرے 2 سٹیجز جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. اور یہ جو تینوں سٹیجز ہیں نا اس میں انسان ایک سے دوسرے میں جاتا رہتا ہے. اور یہ قرآن کی آیات جو ہیں یہ ہمیں ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں لے جانے میں ہیلپ کرتی ہیں. اور وہ 3 ٹائپس آف نفس کسی کو یاد ہے کون کون سے نفس ہیں؟ 3 ٹائپ آف نفس ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں, ہماری میں, آپ کی میں, سب کی زندگی میں ہوتے ہیں. جی. نفس امارہ ہے, لوامہ ہے اور مطمئنہ. مطمئنہ, نفس امارہ, لوامہ اور مطمئنہ. امارہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ ہمارا وہ شیطان کے جو فالوور کا نفس, جو اس کو کہتے ہاں ہیں. امارہ. اب امارہ کو سوچیں تو دیکھیں گے امارہ کیسے بنا ہوگا. میں نے کہا تھوڑا تھوڑا رسٹ تو نہیں ہو گئے, رسٹی تو نہیں ہو گئے, وہ تھوڑا تھوڑا سا ہلایا جائے. تو امارہ جو ہے وہ مونس کی نشانی کو آپ ہٹا دیجئے تو پھر آپ کے لیے شاید آسان ہو جائے اس کو سمجھنا. امارہ ہے تو وہ ظاہر ہے امار بنے گا. اب امار کا وزن کیا ہے؟ غفار. غفار. تو امار یہ بنا امارہ سے. امارہ کا مطلب ہے اس نے حکم دیا, تو امار ہو گیا بہت زیادہ, یعنی کہ اب یہ جو معنی آ رہا ہے نا یہ نیگیٹو معنوں میں حکم دینے والی ہے, ابھارنے والا, برائی پر ابھارنے والا, غلط طرف لگا دینے والا. تو یہ امارہ مونس استعمال کیا ہے اس لیے کہ نفس مونس ہے تو امارہ آیا ہے اس کے ساتھ. پھر ہے لوامہ. لوامہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ لوام بنے گا نا, لاما یلوم, ملامت کرنے والا. تو لوامہ جو ہوتا ہے ملامت کرنے والا, یہ وہ ہے کہ اگر آپ کوئی برائی کرتے ہیں نا, کوئی غلط کام کرتے ہیں, تو یہ آپ کو اندر سے آپ کے ایک چیک ہوتا ہے کہ یہ تم نے غلط کیا, یہاں تم نے زیادتی کر دی. آپ نے کر تو دی, اس کے بعد اب آپ کو اندر سے ایک جو فیلنگ آتی ہے نا, کبھی اگر غلط کوئی کام ہو جائے یا کر دیں ہم, تو ایک اندر سے فیلنگ آتی ہے, وی نو اٹ کہ یہ غلط, تو وہ آپ کو ملامت کرتا ہے آپ کا نفس. تو یہ لوامہ ہے. تیسرا درجہ ہے مطمئنہ کا, اطمینان والا. وہ نفس جو اطمینان میں ہے. اور اطمینان میں کون سا نفس ہوگا؟ وہ جس نے اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری ہو, وہی ہوگا نا مطمئن. جیسے سورہ فجر کی آخری آیات میں آتا ہے نا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ جا, رجوع کر دے, اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے. تو یہ 3 قسم کے نفوس کی ہے, اور ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو کراس فرام ون اسٹیج ٹو دی ادر. اور ہر ایک کی زندگی میں یہ آتا رہتا ہے, اس میں کچھ نہیں. اعمال کا بدلہ جنت جہنم, جیسے پہلے ابھی میں نے آپ سے بات کی, تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس بات پر راضی ہے, کس بات پر ناراض ہے. اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے. آزمائشیں آپ کو پتہ ہے آتی ہیں انسان کی زندگی میں. آزمائشیں دونوں انداز میں, اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے. آسودگی میں بھی آزمائش ہے اور تنگی مشکل میں بھی آزمائش ہے. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان دونوں انداز میں, یعنی تنگی میں بھی اور آسودگی میں بھی جو ہے کامیابی حاصل کرنی ہے. اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں گائیڈنس چاہیے, ہمیں ہدایت چاہیے جو ہمیں قرآن سے ملے گی. اور ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ ہدایت ہمیں قرآن دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ دیگر کردار جو ہیں
2 اور اس میں دیگر بلکہ 2 سے زائد ہیں، وہ ہے فرشتے. ہمارا جو ایمان ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم فرشتوں پر بھی ایمان نہ لائیں. اللہ پر ایمان، اللہ کی رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان. تو یہ پارٹ آف ایمان ہے. کمپلیٹ ایمان کے لیے ہمارا فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. فرشتے obviously نظر نہیں آتے، انویزیبل ہوتے ہیں. تو جو غیب پر ہمارا ایمان ہے، جو منون بالغیب والا، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو فرشتے اسی غیب کے ایمان کا حصہ ہیں. تو فرشتوں کی بھی ٹائپس ہیں. مقرب فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریبی فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے کہلاتے ہیں ان کے سامنے ان انسانوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب ایک دوسرے کو سنتے سناتے اور ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ دعائیں کرنے والے فرشتے ہیں، عبادت کرنے والے فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کام ڈیلیگیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ فرشتے ہیں. ہماری ہیلپ کرنے والے فرشتے ہیں. اور بعض ایسے انسان بھی ہیں جن میں فرشتوں جیسی صفات ہیں. تب ویسے تو کہا گیا نا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، لیکن یہ کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی نیک ہوتے ہیں کہ دیکھ کے دل میں شاید یہ تھوڑے ہمارے انسانوں کی تھوڑی سپر والی ڈگری ہے. اس کے علاوہ جنات ہیں، دیگر اور مخلوقات بھی ہیں، لیکن یہ وہ مخلوقات ہیں جن سے ہمارا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے زندگی. جنات میں عام جنات بھی شامل ہیں جو اچھے جنات ہوتے ہیں، اور شیاطین جن بھی شامل ہیں. اور ہماری زندگی میں ان سب سے ہماری ملاقات چلتی رہتی ہے. اور کچھ ایسے انسان بھی ہیں جن میں یہ جو کہتے ہیں نا انسانی شیاطین، پڑھا تھا نا QC1 میں ہم نے سورہ الناس میں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں میں سے اور جنوں میں سے. تو ایسے انسان بھی ہیں جن میں شیاطین کی صفت ہے، اور ایسے انسان بھی ہیں جن میں فرشتوں کی صفت ہے. تو یہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ایک پیراڈائم ہے جس میں سے ہم نے خود کو گزارنا ہے، اور ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنا ریلیشن شپ اور ہم اپنا کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے امپروو کریں گے، کیسے اس کو انہینس کریں گے. اور یہ ہم کیسے سیکھیں گے؟ آیات کو دیکھ کر، آیات کو پڑھ کر. یہ ساری بیسک گراؤنڈ میکنگ ہو رہی ہے آپ لوگوں کی اس وقت. جیسے وہ زمین تیار کی جاتی ہے نا فصل کے لیے، کہ پہلے زمین کو تیار کیا جاتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو پانی دے کے فصل اگائی جاتی ہے. تو جس زمین پہ زیادہ اچھا کام کیا گیا ہوتا ہے اسی کی فصل بھی اچھی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کی اس وقت یہ مطلب کی جا رہی ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے، تاکہ آپ QC6 کو سمجھیں کہ ہم کیسے ساری تال ٹوٹ جاتی ہے شور سے. تو یہ جو سب کچھ ہے نا یہ سب بہت ضروری ہے، اور ان رابطوں میں ان کو سمجھنے میں قرآن ہماری مدد کرے گا. ٹھیک ہے، قرآن ہماری مدد کے لیے، ہماری ہیلپ کے لیے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو اس بارے میں تو ہم اس کو دیکھ لیں نیکسٹ سلائیڈ پہ جانے سے پہلے. کسی کا کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ اگر نہیں ہے تو ہم پھر تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، پھر دین ویل ٹیک تھوڑا سا بریک لیں گے. آپ لوگ بور نہ ہو جائے نا کہ یہ آج کیا ہو رہا ہے، بہت ہی سیریس ٹاپک چل رہا ہے. ہاں جی، نو کوشچن، نو کامنٹ. اچھا چلیں جی ٹھیک ہے، آپ لوگ کی خوشی جیسے. تو بہرحال یہ سلائڈ تھوڑا مجھے بھی سمجھانے میں تھوڑا وہ ہو رہا تھا کہ اس کو میں پتہ نہیں پوری طرح سے سمجھا پائی ہوں کہ نہیں سمجھا پائی ہوں، بٹ ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ، تو ہو جائے گی ایک دن، ساری سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. قرآن فہم، یہ جو قرآن فہمی ہے نا، مطلب قرآن کو سمجھنا، اس کے لیے جو ابھی جیسے پہلے ہم نے پیچھے بات کی کہ کچھ اصول بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے،
اب وہ جو اصول ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، کیسے سمجھنا ہے، لیکن اس کے قرآن فہمی کے جو یہ ٹاپکس ہیں ان کو ہم ابھی شارٹلی تھوڑا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں گے کہ کیا یہ اصول ہیں اور کس طرح سے ان کو کیا ہے. یہ علماء نے اور ماہرین کے بنائے ہوئے اصول ہیں، انہیں کو ہم اسی سے فائدہ حاصل کریں گے. تو یہ وہی کتابچے والی بات ہے کہ آپ اس کتابچے کو ضرور پڑھیں، اور یہ سارے جو ہیں رولز سارے یہ ہمیں آنے چاہیے. سب سے پہلا جیسے آپ دیکھیں اجزائے قرآن، اس کے بعد ہے مقاصد اور فہم قرآن کے لوازم، مختصر ذرائع اور قرآن فہمی کی راہ میں رکاوٹیں، مضامین قرآن اور مقاصد قرآن اور اسلوب قرآن. تو یہ 6 جو ہیں ٹاپک، ان کو ہم مختصراً دیکھیں گے. اجزائے قرآن یعنی کہ قرآن کی، جیسے کہ اجزاء کو کیا کہتے ہیں؟ پارٹس. جی کنٹینٹس. ہاں جی، کنٹینٹس. تو قرآن کریم کی آیات جو ہیں آپ کہتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے 2 طرح کی ہیں، ایک کہتے ہیں مکی، ایک کہتے ہیں مدنی. اس سے پہلے ہم مکی صورتیں مدنی صورتیں کر رہے تھے نا، اب ہم کہیں گے مکی آیات اور مدنی آیات. اور پہلے کافی عرصے تک یہی کانسیپٹ تھا ہمارا کہ جو مکی لکھا ہے بس وہ صرف مکہ میں آئیں، جو مدنی لکھا ہے وہ مدینہ میں آئیں، بس یہی سمجھتے تھے. لیکن ایکچولی یہ ہے کہ مکی آیات وہ آیات ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی آیات وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. چاہے اس وقت نبی کریم مکہ آئے ہوئے تھے تو نازل ہو گئیں، لیکن وہ کہلاتی مدنی ہی ہیں کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. تو یہ تھوڑا سا وہ ہے صورتوں کے حساب ڈاکٹر سے. صاحب ایک سوال یہاں پہ ہے، تو ہم تو یہ جب پڑھتے ہیں سورت تو ہم کہتے ہیں یہ سورت مکی ہے یا سورت مدنی ہے، تو جی کیا ایک ہی فرض کریں کہ اگر ایک مکی سورت ہے تو اس کے اندر کچھ آیات مدنی بھی ہوں گی؟ ہو سکتی ہیں اور ہے بھی. اس کی ایک مثال آج کل ہم اپنی کورس میں سورہ حج پڑھ رہے ہیں، اور سورہ حج میں ایسے ہی ہے کہ کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں، اور اس کو ہم اچھا. پہچان بھی لیتے ہیں. آپ لوگ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پریکٹس کے ساتھ پہچان لیں گے، مضامین کے اعتبار سے آپ پہچان لیں گے کہ بھئی یہ آیت جو ہے یہ مکی ہو سکتی ہے اور یہ مدنی ہو سکتی ہے. کیونکہ جو مکی آیات تھی نا، جی جی جو مضامین تھے وہ ڈیفرنٹ تھے. اس میں زیادہ ٹاپک آپ کا یہ توحید، رسالت اور آخرت آپ کو ملے گا، کیونکہ اس وقت جو شروع کے 13 سال تھے نا نزول کے بعد کے، وہ ڈیپینڈ کرتا تھا صورتوں پر. آپ کو پتا ہے وہ حالات کے مطابق نزول ہوتا تھا ظاہر صورتوں کا. جی. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں گے آیت سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کن حالات میں یہ نازل ہوتی، کیا مقصد تھا ان کا. تو ٹھیک ہے. جب یہ جو پہلے 13 سال تھے، اس میں جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کا ایمان مضبوط کیا جائے، ان کا آخرت پہ جو ہے وہ یقین پکا کرایا جائے، ان کو توحید پہ پکا کیا جائے. تو ایسی آیات جس میں یہ آپ کو ٹاپکس ملتے ہیں نا، توحید، رسالت اور آخرت، یہ زیادہ تر مکی مضامین ہیں، یہ مکہ والی صورتوں میں ملے گی آپ. جبکہ مدینہ میں آنے کے بعد جو صورتیں ہیں اور جو آیات ہیں ان کا جو ٹاپک ہے وہ یہ دوسرا ہے کہ کیسے آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کی معاشرت ہے، تجارت، سیاست، عبادات، نماز، یہ ساری چیزیں جو ہیں، عملی مسائل، اسلامی معاشرت اور احکام وغیرہ، یہ سب آپ کو مدنی صورتوں میں ملیں گے. آپ سورہ بقرہ کو دیکھیں نا، ٹھیک ہے. اس کے مضامین دیکھیں کیا ہیں. تو اسی طرح سے آپ اب اس روشنی میں صورتوں کو چیک کریں. تو آپ مکی صورتیں دیکھیں جو 30ویں پارے میں جو قیامت کے بارے میں کتنی صورتیں چھوٹی چھوٹی ساری وہ کر کے، وہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں، ابتدائی صورتیں. اور جو ترتیب ہے نا قرآن کی، وہ ایک تو وہ ہے نا ترتیب نزول کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. کہ کیسے صورت نازل، پہلے نمبر پہ کون سی، دوسرے نمبر پہ کون سی، تیسرے پہ کون سی. تو یہ اس میں آپ کی ترتیب ہے نزول کی. ایک ترتیب وہ ہے جو ہم مصحف میں پڑھتے ہیں، وہ ترتیب از ڈفرنٹ فرام نزول والی ترتیب. جی یہ کنفیوژن پہلے تھی، پھر اس کے بعد میں اس طرح سے ڈفرینشیٹ کرتی تھی کہ یہ سورت مکی ہے اور یہ سورت مدنی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ مکی سورت میں بھی کچھ آیات مدنی ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح مدنی سورت میں بھی کچھ آیات مکی ہو مدنی میں سکتی مکی ہو سکتی ہے، ٹھیک مدنی ہے. میں مکی ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ماضی تھا تو اس کا کوئی ہاں ریفرنس دیا گیا ہوگا. جی. ٹھیک ہے.
ٹھیک اور یہ جو ہے نا ایک تو یہ ترتیب ہے نزول کے اعتبار سے، دوسری ترتیب جو پارے میں ہم قرآن میں ہم دیکھتے ہیں نا ترتیب، اس کو کہتے ہیں توفیقی، بھی اللہ نہیں بنائی ہے، توفیق کی ترتیب اس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ اس میں حکمت کیا تھی، آپ دیکھیں جیسے نازل ہوئی تھی ویسے ہی ہونی چاہیے تھی نا کتاب میں، اسی طرح پڑھتے ہیں۔ یہ کیا کہ نازل تو ایسے ہوئی اور پڑھنے کے لیے ترتیب بدل دی گئی، تو اس میں میں بھی اس بارے میں کنفیوز ہوتی تھی کہ کیوں یہ اس طرح ہے۔ جی تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اسے کہتے ہیں کہ ترتیب نزولی ہوتی ہے وہ جو نازل ہونے کے اعتبار سے ہے، اور اسے کہتے ہیں ترتیب توفیقی جو اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کو جو ہے نا اس میں حکمت کیا ہے، اس کے لیے ڈاکٹر اسرار جو ہے نا انہوں نے بڑا کام کیا ہے، ہم اسی سے مطلب فائدہ حاصل کر لیں گے کہ انہوں نے ایسا بتایا کہ صورتیں جو ہیں ان کے جوڑے جوڑے ہیں مضمون کے اعتبار سے، ایک صورت کو دوسرے صورت کے ساتھ آپ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر ٹاپک، اور یہ کہ ظاہر مضمون کے حساب سے ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صورتیں مرج ہو رہی ہوتی ہیں آپس میں، ایک کا اینڈ ہو رہا ہے دوسری شروع ہو رہی ہے، وہی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، تو آلموسٹ وہ ٹاپک سملر ٹاپک کے ساتھ سیم ٹاپک کے ساتھ چل۔ یہ 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں اس میں تو کافی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جوڑا جوڑا ہے اس طرح سے۔ ہاں جی، نہیں وہ بڑی صورتوں میں بھی جوڑے جوڑے ہیں، لیکن وہ یہ کیونکہ ہم بڑوں کو بڑی ہم نے ایسے پڑھی نہیں ہوتی نا، چھوٹی تو ہمیں آتی بھی ہوتی ہے، ہم پڑھتے بھی بہت ہیں، تو وہ ہم اسی وجہ سے جیسے سورہ فلق کو سورہ ناس کو کہتے ہیں، وہ بھی جوڑا ہے۔ بالکل جی، تو بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ آپ جیسے پڑھیں گے تو آپ اس کو کنیکٹ کریں گے، اور ان کا جو مرجنگ ہے یہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے اس میں۔ ٹھیک۔ اور بعض دفعہ مطلب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ایسے اب ہمارا جو یونٹ آف انڈرسٹینڈنگ ہوگا نا، فوکس ہوگا وہ سورت پر ہے کہ سورت میں مضمون کیا ہے، اس مضمون کے حساب سے ہم کنیکٹ کریں گے کہ جیسے اس صورت میں اب ہم کوئی صورت پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک مضمون آیا اور ہمیں پتا ہے کہ اسی ٹاپک پہ فلاں جگہ فلاں صورت میں یہ بات ہوئی ہے، تو یہ پریکٹس کے ساتھ آ جائے گا، اس پہ پریشان بالکل نہ ہو، کیونکہ میں بھی شروع میں لگے کہ یہ کس طرح یاد رکھا جائے کہ یہ اسی طرح کا ایک مضمون کس صورت میں آیا ہوا۔ آپ کو بتاؤں آئے گا یاد آپ کو، آپ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پر سورہ ملک میں شروع میں آتا ہے نا ایوکم احسن عملا، بالکل بالکل ہے نا، یہی بات ہے، یہی الفاظ ہیں۔ سورہ کہف پڑھیں، ہاں اس میں بھی ہے بالکل ایسا ہی۔ اس میں ایوکم ہے، اس میں ایوہم احسن عملا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پڑھی بھی اگر یہ بھی ہوگی، آپ نے وہ بھی پڑھی بھی ہوگی، تو آپ کہیں گے بالکل یہی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کنتم صادقین، یہ فریز تو آپ کو اتنی جگہ پہ ملے گا، ہے نا۔ اور جو وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ آیت آپ کو یاد نہیں رہے گی، مطلب ہر وقت ہر کسی کو یاد نہیں رہ سکتی کہ کہاں کہاں پڑھی۔ مجھے تو بس سورہ ملک کی یاد ہے کہ سورہ ملک میں آتی ہے یہ، لیکن اس کے علاوہ جہاں کہیں نظر آتی ہے میں کہتی ہوں ہاں سورہ ملک میں بھی ہے یہ۔ ہاں جی اس طرح تو ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی جو آیات ہیں ان کا تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بھی پڑھی ہے کسی اور جگہ پہ بھی۔ اتنی آ جائیں تو بہت ہے، اتنے کو ہم ادھر سے ادھر جوڑ لیں تو یہی بہت ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ تو اسکل ہے، جتنا سیکھیں گے اتنا آپ اسے اپنے آپ کو پالش کر سکتے ہیں اس اسکل میں۔ اچھا نیکسٹ ہے مقاصد قرآن کا حصول۔ اب مقاصد قرآن کا حصول مندرجہ ذیل کاموں سے پورا ہو سکتا ہے کہ اطمینان سے ٹھہر کر تلاوت کی جائے۔ تو یہ کیا ہے، جیسے کہا گیا کہ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو رتل جو ہے وہ ہمارا کیا ہے، رتل امر، امر ہے بالکل، اور ساتھ ہی اس کا ترتیلا، ترتیلا کیا ہے، یہ ہے کہ ایک کام کو اس طرح سے کرو اور پھر اس کے ساتھ میں اس کام کی یعنی کہ رتل بھی اور ترتیلا یعنی کہ خوبصورتی کے ساتھ۔ رتل قرآن ترتیلا، لیکن ہم کیا کہیں گے اس کو کہ رتل تو ہو گیا امر، فعل آ گیا ایک، ترتیلا اسی فعل کا مصدر آ گیا۔ تو جب اسی فعل کا مصدر اسی سینٹینس میں آپ کو دکھتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ
زور دیا گیا ہے اس بات پہ خاص طور پہ ایک فوکس نام ہے، کرنا ہے. ایک نام ہے کہ ہم کہیں گے ترتیلا یہاں پر یہ ہے. کیا ہے ترتیلا؟ مفعول مطلق. کیا بولا؟ مفعول مطلق. یس، مفعول مطلق والوں کے لیے Wow. انعام ہے، لیکن اب میں دے نہیں سکتی، سوری، بٹ آپ کے لیے بہت ساری شاباشی، اپنے آپ کو شاباشی دے لیں. تو یہ ہم نے QC6 میں یہی کرنا ہے، جو پڑھا ہوا ہے اسی کو اپلائی کرنا ہے. کچھ نئی چیزیں کریں گے بٹ موسٹلی ہم نے پرانی چیزوں کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے. پڑھ کے یوں ہی نہیں گزر جانا ہے، غور سے پڑھنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی اخلاص کے ساتھ. نیت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، کسی کو دکھانا نہیں ہے کہ ہم اچھا سا اطمینان سے پڑھ کر تلاوت پڑھ رہے ہیں اور ساری وہ اچھی اس کی مہارت تجوید کے ساتھ کر رہے ہیں سب کچھ. اور نیت ہماری یہ ہے کہ لو جی بھائی فلاں بھی سن لے مجھے کتنا اچھا پڑھنا آتا ہے، فلاں کو بھی بتا دوں. موٹیویشن کے لیے ضرور بتائیں کہ میں نے سیکھا ہے اور میں کر رہا ہوں، لیکن نیت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب آگے آپ کے اسلوب قرآن کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے. قرآن انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ جس میں ہمارے چیپٹرز ہوتے ہیں ٹاپک وائز. ایسے ہی ہے نا، ہم انسان کی جو کتاب ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، چیپٹر کے حساب سے 1 2 3 4، یا ٹائم ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز ہو گئی، پھر دوسری چیز ہو گئی، پھر پہلے جنوری والی چیزیں، پھر فیبرری والی، پھر اس والی، پھر اگلے سال والی، پھر اگلے سال والی. ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی یہ سبجیکٹ وائز ہے کہ پہلا ایک ٹاپک ہے پھر دوسرا سبجیکٹ. ایسا نہیں ہے. قرآن پاک کے جو مضامین ہیں ملے جلے مکس ہیں سارے، لیکن ریپیٹ ہو رہے ہیں، بار بار ریپیٹ. اور کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ وہ واحد کے صیغے میں بات کر رہے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جمع میں آ جاتے ہیں. نحنو جیسے تھا انا انزلنا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا. کہیں واحد کا کرتے ہیں، کبھی وہ غائب سے مخاطب مطلب غائب سے بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا، کبھی وہ سامنے والے سے بات کرتے ہیں، کبھی ماضی میں بات ہوتی ہے، کبھی مضارع میں بات ہوتی ہے. تو یہ ساری جو بات ہے یہ ایک ڈائلاگ گفتگو کے انداز میں بات ہوتی ہے، اور اس گفتگو میں ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے نا، نحو کا اور صرف کا بڑا خیال رکھا گیا ہوتا ہے ساری گفتگو. پھر آپ کے مضامین، مضامین جو ہیں جس کی ابھی پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہم اب قرآن کو جو ہے وہ ایک نئے انداز سے پرکھیں گے، نئے انداز سے سیکھیں گے. تو یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ الفلاح منزل میں عرشا صاحب بڑی محنت سے اپنی پوری جو لائف کا نچوڑ ہے انہوں نے ایک ایپ بنانے میں مطلب لگا دیا ہے سارا اپنا ایفرٹ. ایزی قرآن اسٹڈی کے نام سے ایپ ہے جس کا بیٹا ورژن جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی مراحل میں ہے، اس پہ کافی کام کب سے چل رہا ہے. تو اس میں آپ کو مختلف انداز میں جس طرح سے اشارات ہم نے پڑھے تھے نا، پوائنٹرز ہیں اس میں کیسے بنے ہوتے ہیں، پوری ساری ڈیٹیل مضامین کے حساب سے آپ کو ملے گی. تو وہ جب تیار ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ شیئر ہو جائے گا اور اویلیبل ہوگا سب کے لیے، اور اس سے ہم بہت سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے ہم نے پہلے ہم مضامین کو ہم نے کیسے سیکھا تھا، اس سے پہلے جتنے ہم نے کوشش کیے کہ ہم نے اشارات میں اس کو ڈیوائڈ کیا ایک صفحے کو، اور اس کے بعد ان اشاروں کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو مضامین تھے نا آپس میں اس صفحے پہ جو مضمون چل رہے تھے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر رہے تھے. تو یہ ہمیں ہیلپ کر رہا تھا حفظ کرنے میں بھی اور مضمون کو فٹافٹ جاننے سے. ایک تو یہ طریقہ ہے سیکھنے کا. دوسرا کرداروں کے حساب سے کہ جو کردار ہیں قرآن میں جیسے اللہ ہے، فرشتے ہیں، انبیاء وغیرہ کے حساب سے. پھر مکی اور مدنی آیات کے اکارڈنگ ٹو مکی اور مدنی آیات جو ہے نا اس کو ہم اس طرح سے بھی سیکھ سکتے ہیں، سیکھیں گے بھی انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو مضامین ہیں یہ شاہ ولی اللہ رحم اللہ، آپ جانتے ہوں گے، نام پڑھا بھی تھا ہم لوگوں نے اسکول کے زمانے میں شاہ ولی اللہ کے بارے میں. تو شاہ ولی اللہ کے مطابق قرآن کریم کے مضامین 5 ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ شاہ ولی اللہ پہلے تھے ہمارے ادھر سب کانٹیننٹ میں جنہوں نے قرآن کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا. اس سے پہلے قرآن اردو میں نہیں تھا، اور ظاہر سی بات ہے پھر لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی ہوگی، سب لوگ تو عربی نہیں جانتے تھے. اس زمانے میں عربی پڑھائی جاتی تھی باقاعدہ، عربی اور فارسی.
اور لوگ عربی اور فارسی بچوں کو مطلب بچپن سے ہی پڑھا دی جاتی تھی، لیکن یہ کہ بعد میں یہ ساری چیزیں ختم ہوتی گئیں آہستہ آہستہ، اور یہ ترجمہ ان کی پہلی ہم نے کہیں گے کہ he was the first one to translate قرآن in اردو. ان کے مطابق قرآن کے مضامین جو ہیں وہ 5 ہیں in a broader sense. تذکیر بیایات اللہ، تذکیر یعنی کہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے نصیحت، جس میں توحید، رسالت اور آخرت یا قیامت ہے. اس کے بعد تذکیر بی آلاء اللہ، تذکیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے، یعنی نصیحت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے. آپ بنی اسرائیل کی آیات ایک دم سے ذہن میں بنی اسرائیل والی آ جاتی ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں میں نے تم کو دی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یاد ہے بار بار اللہ تعالیٰ نعمت یاد کرا رہے ہیں، تو نعمتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جا رہی ہے. پھر ان کی ناشکری کا ذکر ہے، پھر کیسے ان کو عذاب دیا گیا، اور اسی طرح سے شکر گزاری ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم اللہ جب نصیحت آتی ہے، ذکر آتا ہے تو ہم سیکھتے ہیں. اور سورہ رحمان میں کتنی مرتبہ آیا ہے یہ دیکھیں نعمتوں کا ذکر، ہر چھوٹے سی آیت کے بعد فبی آلائی ربکما تکذبان. تو یہ آلا جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے نعمتیں. تو بار بار پھر کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے، وہ یہ آلا وہی ہے بی آلائی والا. اس کے بعد ہے تذکیر بی ایام اللہ، نصیحت اللہ تعالیٰ کے ایام کے ذریعے، یعنی تاریخ سے عبرت و نصیحت، ہسٹری سے نصیحت. کیونکہ انبیاء کی آپ کو پتہ نا، تمام انبیاء کی جو تعلیم تھی ایک ہی تھی نا، ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے. اور پھر اس کے بعد جو قومیں تھیں جن پر وہ آئے تھے، انہوں نے اس پیغام کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس سے کوئی نصیحت حاصل کی یا نہیں حاصل کی، مانا نہیں مانا، اور اس کے بعد پر جو عذاب آیا اس سے جو عبرت حاصل ہوتی ہے وہ نصیحت کی بات ہے. پھر ہے تذکیر آپ کا بی احوال الموت، موت کے حالات، حشر نشر کی تفصیلات، جنت و دوزخ، ان کے ذریعے بھی نصیحت حاصل ہوتی ہے. جب آپ موت کے حالات پڑھتے ہیں، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، جنت اور دوزخ میں کیا ہوگا، وہاں کی کیا حالات ہوں گے، تو اس سے بھی آپ کو نصیحت حاصل ہونی چاہیے. ہوتی نہیں، دیٹ از ڈفرنٹ، بٹ یہ کہ ہم مطلب نصیحت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہے ہی نصیحت کے لیے، قرآن ہے ہی نصیحت. آخری وقت تک انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ کر لیں گے، پہلے ہی استغفار کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے. تو ان آیات پہ سے ایسے ہی گزر نہیں جانا چاہیے وداؤٹ ریفلیکٹنگ اپون them، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. پھر ہے تذکیر بھی احکام اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکام سے نصیحت. تو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان سے نصیحت دی جا رہی ہے، حلال حرام کی تمیز بتائی جاتی ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اس کے علاوہ احکام سے مراد اللہ تعالیٰ کے قوانین، ان کو فالو کرنا، یہ بھی آ جائے گا، سزا وغیرہ جو بھی، اور کیسے ہم نے اس کو احکامات کے ذریعے کیسے ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اس کے علاوہ جو نیچے احکامات ہیں دوسرے عبادات، معاشرت، معیشت، سیاست اور بین الاقوامی تعلقات لکھے ہیں، یہ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں. مضامین کے ساتھ اس کو بھی اٹیچ کیا گیا ہے، 6واں 7واں بنا دیا گیا اس کو. بٹ بہرحال مقصد ہمارا یہ ہے کہ مضامین جو ہیں قرآن کے، ان کو ہم نے سمجھنا ہے، وہ سارے مضامین سمجھنے کی کوشش کرنا ہے جو کہ آیات میں ایکسپلین کی گئی ہیں. اور آیات جو ہیں وہ ہم جب سمجھیں گے تبھی ہم اس کے اندر چھپا پیغام، اتنا زیادہ چھپا بھی نہیں ہوتا ویسے، بائی دا وے اٹس ویری obvious، ان پیغامات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، فہم حاصل کر سکیں. اچھا، یہ I missed this slide. تذکیر بھی آیات اللہ میں بنیادی افکار و عقائد کا دلیل، جیسے ان کے منافقین اور مشرکین کے شکوک شبہات کا ازالہ کیا گیا. تو ان آیات میں اس گروپ میں وہ ساری آیات آ جاتی ہیں جس میں توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر کیا گیا ہے. جیسے یہاں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو یہاں پر
اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا گیا ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے. اسی طرح آلاء اللہ میں انعامات الہی, اللہ تعالیٰ کے انعامات نعمتوں کا ذکر ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں گے خلق السماوات والارض انزل من السماء, آسمان بنائے, زمین بنائے, پھر اس سے پانی نازل کیا. تو یہ ساری نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے نا اس میں, کہ خلق السماوات والارض, آسمان زمین بنائے, انزل من السماء, آسمان سے پانی اتارا, فاخرج به من الثمرات, اور اس میں سے پھل نکالے, پھر سخر لکم الفلک, اور پھر تمہارے لیے کشتیاں جو ہیں ان کو تمہارا تابع کر دیا, وسخر لکم الانہار, اور نہروں کو بھی تمہارے تابع کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا. ایام اللہ میں گزشتہ ایام یا افراد کا ذکر ہے جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں. اس میں شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ شعیب علیہ السلام کو کیسے بھیجا اور ان کا کیا پیغام تھا, اور پھر انہوں نے جھٹلایا, ان کا کیا انجام ہوا جب انہوں نے اپنے نبی کا پیغام جھٹلا دیا. تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور گھروں میں وہ اونتے پڑے رہ گئے. احوال الموت میں سب آیات آ جاتی ہیں جو موت کے حالات اور یہ ساری چیزیں ڈسکرائب کرتی ہیں. اور اس میں بھی ایسے ہی ہے نا کہ جو جیسے اس میں سورہ نساء کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب کسی کو موت آ گئی, ساری زندگی برے کام کرتے رہے, اور جب موت آ گئی تو کہا کہ قال انی تبت الان, اب میں توبہ کرتا ہوں, اب میں تیری طرف پلٹتا ہوں. تو بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں. تو فرعون کی مثال جیسے ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا تب بولا کہ اب میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا, لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. تو دیٹ شوز کہ ہمیں استغفار کو, توبہ کو ایک معمول بنانا چاہیے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے رہنا چاہیے. پھر احکام اللہ جو میں وہ سب آیات آ جائیں گی جس میں عبادات, معاملات, معاشرت, معیشت, سیاست اور بین الاقوامی تعلقات کے احکامات بیان کی گئی. تو یہ جیسے آپ آیت پڑھیں گے نا تو آپ کو فیل ہو جائے گا کہ یہ کون سی آیت ہے, یہ احکام اللہ والی آیت ہے, یہ احوال الموت والی آیت ہے, یہ بے آیات اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں والی, اللہ تعالیٰ کی توحید والی آیت ہیں. اور اب آپ آیات جب بھی پڑھیں گے نا تو آپ اس کو ان ٹاپک کے انڈر رکھ کے سمجھیں گے. جیسے ایک احکام اللہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں وہ کیا ہیں کہ انصاف کرنا ہے, عدل کرنا ہے, احسان کرنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے, برائی سے اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرنا ہے. تو اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. تو ان ساری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے, جو اس میں لکھا ہے کہ ایسے ایسے کرو. تو کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس کو عمل کرنا ہے. اس کو چھوڑ دیں. اب ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں, ہماری نیت بھی ہے قرآن سمجھنے کی, اور دل سے چاہ رہے ہیں کہ قرآن سمجھیں, لیکن اس کی راہ میں رکاوٹیں بھی ہیں. تو ایسا کرتے ہیں 10 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں, پھر آ کے رکاوٹوں پہ بات کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تھوڑا فریش ہو جائیں گے آپ. ہاں, صبح صبح اٹھ کے واعظ و نصیحت ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے نا. تو کیا خیال ہے؟ 10 بہت منٹ مس کیا ہے اس کو ہم نے, بہت, میں نے تو بہت مس کیا. اتنی عادت ہو گئی تھی, 2 سال سے اوپر ہو گئے تھے. تو ٹھیک ہے, ایسے کرتے ہیں نا 10 منٹ کی بریک کر لیتے ہیں. تو آپ بھی ذرا فریش ہو جائیں, میں بھی ذرا حلق تر کر دوں. ٹھیک ہے, ٹھیک, ضرور ضرور, انشاءاللہ. بسم اللہ, الحمدللہ, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے جی قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس نمبر 6 میں آپ سب کو ویلکم. آج ہمارا انٹروڈکٹری سیشن چل رہا ہے, اور ہم اس وقت قرآن فہمی کی راہ میں رکاوٹیں جو پیش آ سکتی ہیں اور آتی ہیں ان کے بارے میں بات کریں. سب سے پہلے نمبر پہ ہے من مانی ذہنیت, یعنی کہ پہلے سے آپ کا یو ہیو میڈ اپ یور مائنڈ کہ ایسی چیز ہے یا ویسی چیز ہے. جب آپ ایک پہلے سے نظریہ قائم کر لیتے ہیں, دماغ میں آپ کی کوئی بات ہوتی ہے,
تو پھر آپ قرآن سے ہدایت صحیح حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے پہلے سے اپنے ذہن کو بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گروہی عصبیت ہے، یعنی تعصبات کی اینک سے قرآن کا ایک گروہ کو کچھ لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو فالو جس کو کر رہے ہوتے ہیں، جس مسلک کو، جس گروہ کو، اس کے حساب سے دیکھتے ہیں، اور جب انہیں اپنے مطلب کی چیز نظر نہیں آتی اس میں، تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو ایسے نہیں کر رہا تھا، اور یہاں پر تو یہ لکھا ہوا ہے اور یہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ پھر کبر نفس اور خود پسندی، دل میں قرآن کی عظمت و برتری ہوتی ہے، اگر نفس میں تکبر ہوگا اور انسان خود پسندی میں مبتلا ہوگا، اس کا دل نرم نہیں ہوگا، تو بھی وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ جو ہم کہتے ہیں نا خشوع، یہ ضروری ہے، خشوع قلب مقصود ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں قرآن، آپ سمجھتے ہیں، تبھی آپ کے دل میں قرآن کی عظمت و برتری آتی ہے۔ اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو پھر آپ خشوع حاصل نہیں کر سکتے۔ نیت کا فساد، نیت کا اخلاص بہت ضروری ہے۔ مخالفت کی غرض سے اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے کہ یہ چیز پتا ہے، اب میں اس میں یہ ڈھونڈوں، اپنے مطلب کی کوئی چیز ڈھونڈوں، کوئی ایسا پوائنٹ ڈھونڈ کے لے آؤں جس بحث میں کسی کے ساتھ، جیسے لوگ الجھ جاتے ہیں نا کسی ٹاپک کے اوپر، اب وہ پھر اپنے مطلب کی آیات اس میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر مخالفت کی غرض سے ایسا کریں گے تو اس سے بھی پھر آپ کو ہدایت نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ تمام رکاوٹیں جو ہے نا، ان کو عبور کرنا پڑے، کیونکہ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے انداز میں ہی سمجھا جائے، قرآن کا جو شرح ہے وہ قرآن سے ہی لی جائے، اس کے لیے ہم کسی اور طرف نہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مفسرین ہے، کیونکہ اس میں تفسیر نہیں ہے۔ اب تفسیر میں کیا ہوتا ہے کہ جو مفسر ہوتا ہے، جو تفسیر کر رہا ہوتا ہے، اس کا اس میں انداز اسٹائل جھلکتا ہے۔ یہ وہ چیز، یہ وہ لوگ اپریشیٹ کر سکتے ہیں اسی کو جنہوں نے 2 4 5 تفاسیر پڑھی ہوں، کہ فلاں کی تفسیر میں ایسا تھا، فلاں کی تفسیر میں ایسا تھا، تو لیا تو انہوں نے قرآن سے۔ ہم ان کو ٹوٹلی نہیں کر سکتے کہ یہ سارا ٹھیک نہیں ہے، بٹ ہر مفسر کا اپنا اسٹائل ضرور جھلکتا ہے۔ تو what we want کہ ہم ڈائریکٹ قرآن سے سمجھیں، اور قرآن سے ہی اس کی جو شرح ہے وہ قرآن سے ہی آئے، پہلی تفسیر ہم قرآن سے ہی دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے یہ آپ کی قرآن خوانی۔ اب قرآن خوانی جو ہے تبھی بھی بڑا ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، قرآن خوانی بھی اور ایصال ثواب وغیرہ۔ تبھی دیکھیں کیا قرآن مردوں کے لیے ہے؟ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت کی زندہ کو ضرورت ہے، مردوں کو تو مغفرت کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایصال ثواب میں کیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ قرآن خوانی کی جاتی ہے، مقصد فلاں دن کر لی، بچوں کو بلا لیا، مسجد میں بھیج دیا، ایسے کر کے ہم قرآن خوانیاں کروا رہے تھے۔ لیکن اب قرآن خوانی کا ویسے تو مقصد ہے کہ قرآن کا پڑھنا، تو عام دنوں میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اسپیسیفک ڈے پر ہی کیوں قرآن پڑھنا ہے؟ اسی طرح سے ہم نے جو قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو ہم نے ایک قرآن کا اسٹوڈنٹ بننا ہے۔ ہم نے کسی گروہ کو یا کسی ایسے کو فالو نہیں کرنا ہے، ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم قرآن سے کریں۔ اور ایصال ثواب بھی سب جانتے ہیں کہ کیسا نہیں ہوتا، 2 قرآن پڑھ کے اس کو بخش دیے، اب میں نے 5 پڑھ کے اس کو بخش دی۔ تو یہ ایصال ثواب جو ہے یہ بھی بڑا ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، اور بڑا ہی وہ کیا کہتے ہیں سو کنٹروورشل جیسے کہتے ہیں نا، اس قسم کا ٹاپک ہے یہ۔ کچھ لوگ تو بڑے اس پہ ہی سینٹی ہو جاتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کے جو طریقے ہمیں بتا دیے گئے وہ ہے صدقہ جاریہ، علم نافع، ایسا علم جو نفع دینے والا ہو، اور نیک اولاد۔ پھر نیک اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی، تو پھر اولاد پہ کام کریں تاکہ اولاد نیک ہو اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور ہم دعا بھی جب کرتے ہیں تو اپنے لیے یہی دعا مانگا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو یہ کام ہو سکتا ہے ایصال ثواب کے لیے۔ دیگر اور بھی ہیں جو مصنون طریقے ہیں، ان سے کرنا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا میں جو رکاوٹیں ان میں سے ایک ہی ایصال ثواب والا پوائنٹ بھی ہے کہ لوگوں نے قرآن کو بس سمجھا ہوا ہے کہ بس اس کو پڑھنا ہے ثواب کے لیے، اور ثواب پڑھ کے کسی کو دینا بھی ہے۔ تو یہ ثواب کا طریقہ جو ہے یہ
बस कुछ ऐसे ही है। फिर तावीज बनाना, क्या कुरान तावीज गंढों के लिए है? तावीज बना के वो मिलते हैं ना छोटे छोटे से, वो गले में लोग लटका लेते हैं बरकत के लिए, या आयात या हुरूफ मुकत्तात लिख के गाड़ियों में लटक रहे हैं, घरों में लटक रहे हैं, तो वो इस मकसद के लिए नहीं है कुरान। कुरान से फाल निकाली जाती है, अदालतों में हलफ उठाया जाता है, दुल्हन को नीचे से गुजार देते हैं कि बरकत आएगी। वो बरकत है कोई मतलब टपकने वाली चीज तो नहीं है कि दुल्हन के सर पे आप रखेंगे तो बरकत नीचे चली जाएगी। हाँ, उसके हाथ में दे दें कि बेटा जाके पढ़ना इसको, तो फिर शायद बरकत आ जाएगी, ऊपर से गुजारने से बरकत नहीं आती। चलिए जी, एक शॉर्ट हम देख लेते हैं कि हमने QC1 से QC5 तक क्या पढ़ा है, क्या हासिल किया। तो QC1 में हमने मुकम्मल नमाज की थी, 6 सूरतें थी और 4 दुआएं। फातिहा 7वीं सूरत बनती है, मगर हम उसे मुकम्मल नमाज में इंक्लूड कर लेते हैं। फिर हमने सही अफ़आल पढ़े थे, सुलासी मुजर्रद के 3 लेटर वाले सही अफ़आल। फिर 2 में हमने पहला पाव पढ़ा, पहले 5 सफ़ात पढ़े और उसके साथ साथ कमजोर अफ़आल पढ़े जिनका 1 लेटर कमजोर था। QC3 में हमने सेकेंड हाफ यानी सफा नंबर 6 से 10 तक किया और मजीद फी अफ़आल किए जो सही भी थे, कमजोर भी थे। QC4 में अगले 5 सफ़ात आ गए 11 से लेके 15 तक, और उसमें हमने ग्रामर में काफी कुछ किया, मुअन्नस, तस्निया, मजूर, जमा, कसर, इसमें मकान, सिफत, तफसील, मुबालगा, फेल मुदारे का एराब, जुमला इस्मिया वगैरह। और फिर हमने QC5 जब किया तो उसमें हमने आखिरी पाव किया, यानी कि पहला पारा कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने इन्ना काना वाले जुमले, जुमला फेलिया, 4 जोड़ियां, मंसूबात, अस्माए खमसा, गैर मुनसरिफ और मुरब मबनी का थोड़ा सा टच किया हमने उसको। और QC5 में आपने देखा कि हमने जो पहले हम थोड़ा थोड़ा सा ग्रामर करते आ रहे थे शुरू से, QC1 से बिल्कुल हल्का हल्का टच करते आ रहे थे। QC3 वाज हमारा टर्निंग पॉइंट था जहां पे हमने मजीद फी अफ़आल किया। उसके बाद जब QC5 में आए फिर तो हमने वो कहते हैं ना जी, डाइव लगा दी, समुंदर में आपने छलांग लगा दी। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपने देखा कि QC1 से लेके QC5 तक जो ग्रामर की रिक्वायरमेंट थी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही, और ऐसे ही होना था, आहिस्ता आहिस्ता ही हमने आगे जाना था। तो QC1 आसान था, बल्कि बहुत आसान था, और उसके बाद जब हम आगे आगे चले तो थोड़ा थोड़ा सा चैलेंजिंग होता गया। अब जो हमने QC5 में कह रहे हैं ना कि अपने डाइव लगा दी है, QC6 में आप इधर है और QC6 में आप रिवाइज करेंगे ये सब कुछ जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है। थोड़े से नए भी आ जाएंगे, काइंडली माइक बंद कर लीजिएगा। और जब QC7 में आप पहुंचेंगे, यानी आप ये डाइव लगा चुके हैं, आप अंदर तैर रहे हैं, जब आप QC7 में बाहर निकल कर आ जाएंगे ना किनारे पर, तो फिर आपको बड़ी खुशी होगी, फिर आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, आप रुकावटें अबूर करके बाहर निकलेंगे। और उम्मीद ये है कि आप वो सब देख सकेंगे जो आपको पहले कभी नजर नहीं आया। नए अंदाज से, नई डेप्थ से आप जिंदगी को देखेंगे, कुरान को समझेंगे। तो ऐसे समझिए कि ये QC6 जो है ना, ये एक टनल समझ लें आप इसको, ये टनल है। अब हम इसमें एंटर हो गए हैं, अब हमने इसमें से गुजर के जाना है, मेहनत करनी है। टनल में जब आदमी चला जाता है तो फिर टनल के दूसरी एंड पर ही बाहर निकलता है जहाँ पे रोशनी होती है। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, ये बार बार हम कह रहे हैं कि घबराना बिल्कुल नहीं है, किसी ने नहीं घबराना। अब देखते हैं कि हम QC6 में करेंगे क्या। QC6 में हम पढ़ी गई ग्रामर का इयादा, जैसे पहले बताया मैंने आपको, ये करेंगे ग्रामर सेक्शन में। हाँ, इससे पहले कुरान पाठ की बात हो जाए, कुरान पाठ में हम सूरह बकरा को मुकम्मल करेंगे। पहला पारा आपने कंप्लीट कर लिया था, अब हम अगला 1.5 पारा पढ़ेंगे, यानी पूरा 2 और आधा 3, जब सूरह बकरा हमारी मुकम्मल हो जाएगी। और एक हम और काम करेंगे जो वैसे तो अच्छा नहीं समझा जाता, कि हम QC1 में जो हमने आपसे वादा किया था ना कि उसको हम तोड़ देंगे। तो वादा तोड़ना अच्छी बात तो नहीं है ना, लेकिन हम वादा तोड़ेंगे और बड़े मतलब धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हम वादा तोड़ेंगे। और वादा वो ये है कि QC1 के पहली क्लास में हमने आपसे कहा था कि ग्रामर हम सीखेंगे लेकिन इस्तेलाहात से दूर।
आसान तरीके से, और हमने पूरा किया ये वादा QC5 तक। यू ऑल एग्री? जी, जी तो यू ऑल एग्री कि हमने वादा पूरा किया, इस्तिलाहात के बगैर आपको ग्रामर सिखाई, आम अल्फाज में कह कह के। अब हम इस्तिलाहात का इस्तेमाल करेंगे, टर्मिनोलॉजी अब हम यूज करेंगे, क्योंकि अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं है तो वो साथ साथ होते रहेंगे, उसमें कुछ नहीं। तो इस्तिलाहात के लिए एक वर्ड था जो हमने उसमें यूज किया था कि इस वर्ड को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। किसी को वर्ड याद है वो क्या वर्ड था? हमने इस्लाहात की बजाय उनको अनपैक करके आम अल्फाज में ग्रामर सीखी। इशारों से सीखा था ना, तो एक वर्ड हम इशारों से। स्लाइड में दिखाते थे कि ये वर्ड है, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तो वो वर्ड क्या था? वो वर्ड था योमिनूना। याद है? ओके। योमिनूना को लिख के हमने कहा था कि इसकी सर्फी तशरीह ये होती है कि ये फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब है, मअरूफ है। उसके बाद उसकी नहवी तशरीह ये होती है कि ये फेल मुजारे मरफू बिद्दम्मा वल वाव जमाल फाइल लियन्ना फाइल वो जमा, वो इतनी सारी जो तफसील थी वो हमने नहीं पढ़ा था ना ऐसे, हमने कहा था हम ऐसे नहीं पढ़े। हमने आसान तरीके से आपको उनके नाम रख रख के इशारे कर करके आपको सिखाया था। तो अब हम इस्तिलाह भी सीखेंगे, क्योंकि अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो फिर आप टर्मिनोलॉजी सीख लेते हो कि अच्छा जी ये चीज होती इसको ये कहते हैं। अब अगर पहले टर्मिनोलॉजी बता दी जाए ना तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो है ना ये एक और स्टेप है जो हमें आगे लेके जाएगा, हमें ऊपर लेके जाएगा। तो हम अब सीखेंगे मोरब और मबनी की तफसील, ठीक है, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की तफसील, मरफूआत मंसूबात मजरूरात की तफसील, और गिनती के मुख्तसर से कवायद। और ये जो कुछ हम सीखेंगे और जो कुछ हमने पहले का सीखा है उस सब को हम सूरह बकरा की आयत पर जो है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है जी? हजम हो गई ये बात? कोशिश कर रही हूँ डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करें, हम आपको हाजमूला भी देंगे साथ में, फिक्र ना करें, हजम करवा के ही छोड़ेंगे, ठीक है ना? तो वो हाजमे किताबों के पैकेज के साथ भेज दीजिएगा, की किताबों के पैकेज के साथ भेज दीजिएगा आज मूला। किताबों के साथ इकट्ठा भेज देंगे, साथ साथ हर क्लास में सप्लाई करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? इंशाल्लाह। बस ये टर्मिनोलॉजी जो है ना थोड़ा सा शुरू में सबको लगती है, कोई ऐसा नहीं, अगर आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे तो आप कहेंगे लो जी ये मुझे ऐसे लग रहा है, सबको लगती है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपको पता है ना, अब जैसे हमने किया था लेट्स से ताल्लुक की जोड़ी जब हमने की थी तो हमने कहा था कि ताल्लुक की जोड़ी जो है वो उसमें दो इस्म होते हैं, एक पहला होता है एक दूसरा होता है, पहले वाला ऐसा होता है दूसरे वाला ऐसा होता है। लेकिन अगर हम अब समझेंगे ताल्लुक की जोड़ी को मुरक्कब इजाफी कहते हैं, पहला ताल्लुक की जोड़ी का पहला इस्म, ठीक है, उसे मुजाफ कहते हैं। तो मुजाफ कहना आसान है, अब आपको पता है कि मुजाफ क्या होता है। इसी तरह से ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इस्म जो है उसको मुजाफ इलैह कहते हैं। तो अब पता है कि अब पहला हम एक्चुअली ग्रामर के अल्फाज सीखेंगे जो ग्रामर में यूज होते हैं। जी देखिए ना, टर्मिनोलॉजी तो अब उसकी वैल्यू है, द वैल्यू तो पहले भी थी बट अब उसको आपके लिए समझना आसान है, क्योंकि नाउ यू नो कि ये चीज ऐसी है, अब उसका नाम ये है, अब आपको डिस्क्रिप्शन सारी पता है, अब हमने सिर्फ आपको नाम बताना है कि ये जो डिस्क्रिप्शन थी इसका ये नाम है और ये जो थी इसका ये नाम है, तो वो फिर मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात अभी आने वाली है कि QC6 से पहले क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली तो यही है ना कि QC1 से QC5 मुकम्मल किया होगा तभी आप QC6 के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है? और एक और बात यह है कि हम जो अप्लाई करेंगे ना चीजों को, हम जो सीखते हैं, हम किताबों से सीखते हैं, हम स्लाइड से सीखते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जो है हमारे सीखने के लिए जो जरूरी है वो है बार बार उसका रिवाइज करना, रिपीट करना। तो ये बेहतरीन तरीका है, और पहले भी हमने ऐसे ही सीखा है ना, हर वक्त हम रिपीट ही करते रहते थे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ।
तो बार बार सीखेंगे, बार बार अप्लाई करेंगे उसको। ऐसा नहीं है कि एक दफा बता के छोड़ देंगे, बार बार सीखते रहेंगे, बार बार उसको अप्लाई करेंगे, फिर सीखेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि देखें क्लास में ज्यादा लोग होते हैं ना, तो उसमें फिर ये होता है कि कुछ लोग जल्दी सीख लेते हैं, उनको एक दफा बता दिया, 2 दफा बता दिया, वो आ गया। और कुछ लोग होते हैं थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, वो ज्यादा डिटेल से सीखते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो हमारे पास 8 महीने हैं और हमने सबको साथ लेके चलना है। हम चाहते हैं कि जो सबसे स्लो ग्रुप में सीखने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो श्योर कि हमारा ग्रुप में सब लोग माशाल्लाह बहुत उस पर है, अच्छा समझने वाले लोग हैं, अच्छा करने वाले लोग हैं। बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, मुख्तसर और बड़ा अच्छा ग्रुप है। तो उसमें फिर ये है कि कुछ लोग फिर भी जल्दी सीखेंगे, कुछ होंगे जिनको थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो हम जिनको टाइम चाहिए होगा हम उन पर टाइम ज्यादा लगाएंगे, ताकि वो भी उसी लेवल पर आ जाए जिसपे बाकी सब है, ताकि पूरी क्लास एक लेवल। तो इससे फिर आसानी भी रहती है। तो हो सकता है हम 8 की जगह 6 महीने में कर लें। तो ये 8 महीने तो जो है ना मैक्सिमम टाइम, और जल्दी भी हो सकता है। तो वही बात है कि हम बार बार सीखेंगे, बार बार अप्लाई करेंगे। गोता मार दिया है ना, गोता मार दिया, फिर ऊपर निकल के थोड़ी सी ऑक्सीजन हवा खा के फिर वापस नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। तो ये ना सोचेंगे QC1 से QC5 तक जितना हमने पढ़ा है ये सारा बोझ आपके कंधों पर आ गया है और अब आपके लिए इसको उठाना मुश्किल हो गया। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ये आप इससे भी इंशाअल्लाह ताला निकल आएंगे। वो जो है ना मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, तो आसान हो जाएगा सब कुछ। और शायद आप लोगों को बचपन में पढ़ा गया एक लतीफा भी याद हो कि एक नजूमी के पास एक शख्स गया और उसने उसको बताया कि जी मेरे हालात बहुत खराब है, ये नुकसान हो गया, फला नुकसान हो गया। उसने बड़ी अपनी रोना रोया जाके अपने हालात का। तो नजूमी ने उसका हाथ देखा बड़े गौर से और फिर उसे कहा कि ये जो मुश्किलात का दौर है ना, ये 5 साल रहेगा तुम्हारे। तो उसने फिर पूछा कि फिर 5 साल बाद क्या होगा? कहता है फिर तुम आदी हो जाओगे। तो वो बात है कि आपको शुरू में लगेगा कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर आप आदी हो जाएंगे, क्योंकि एक ही आयत में आपको हर चीज तलाश करनी है। आपने उसमें उसका जो एक वर्ड आप लेना है, तो उस वर्ड को आपने देखना है कि इसका सर्फ क्या है, इसका नहव क्या है, ये जुमले में क्या बन रहा है, इस पे जेर है तो क्यों, जबर है तो क्यों, पेश है तो क्यों, सब कुछ एक एक वर्ड में इतनी डिटेल आ जाएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या? ये तो एक तो 1 से 5 तक आपकी जाहिर सी बात है आना है, और बुनियादी तजवीज से वाकिफियत होनी चाहिए। ये वो नहीं है कि आपको बहुत ही कोई एक्सपर्ट हो आप, लेकिन लाइक कि आपको बेसिक्स उसके आने चाहिए। और सबसे बढ़कर आपको सीखने का जज्बा और शौक। और ये अल्हम्दुलिल्लाह QC5 जिन्होंने कंप्लीट कर लिया हो उनके लिए ये डाउटफुल नहीं है कि उनमें ये नहीं, क्योंकि वो यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली अपने इसी जज्बे और शौक के बुनियाद पर पहुंचे हैं। अच्छा, QC6 जो है ना, ये भी कोई तफसीर या तजवीद की क्लास नहीं। इसका जो मकसद है वो यही है कि कुरान करीम को हमने उसका बेसिक समझना है, यानी उसका हमें ट्रांसलेशन आना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड या फिक्रों के लिहाज से मफहूम समझना चाहिए, शरा, सरफी और नावी तशी, ये जो मैंने आपसे कहा ना कि एक लफ्ज में या एक लाइन में आपने ये सब देखना है, और उसके साथ साथ उसके असबाब भी हासिल करना है। ये है आपके कंट्रीब्यूशन वाली स्लाइड, ये आप लोग दे चुके होंगे। आप इसको फीस ना समझें, समझें कि ये मतलब कंट्रीब्यूशन है। और अगर किसी को कोई मसला हो, नहीं वो है तो वो भी बता दें तो उनकी हेल्प कर दी जाएगी। और बाकी आप लोग भी इस नेकी के काम में, कार खैर में अपना हिस्सा डालें। यहाँ पर जो भी डोनेशंस या वो होते हैं वो इसी अल्लाह ताला की किताब को फैलाने के इल्म में ही सर्फ होते हैं। ये आपके लिए जो मवाद या मटेरियल है, कोर्स मटेरियल, वो ये है कुरानिक डिक्शनरी से मैंने आपको पहले दिखाई थी। ये लुत्फुर रहमान की डिक्शनरी है, इसके साथ तहसीलुल कुरान, ये एक छोटी सी बुक है लेकिन इतनी ये मुफीद बुक है कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये इतनी सी किताब में कितना कुछ समेट दिया गया है। और फिर ये तालीमुल कुरान वाला पारा है, 2 और 3, कुरान फहमी के उसूल, वो 19वीं बुकलेट है। उसके अलावा कुरियर चार्जेस हैं, और इजी कुरान स्टडी एप्लीकेशन जो है वो
آپ کو شیئر ہو جائے گی، جب وہ تیار ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ نوٹ یہ ہے کہ آپ اپنے جیسے پارے کے اندر نا پیپر اسٹکی نوٹس نہیں ہوتے چھوٹے یا بڑے، وہ آپ اس میں لگا لیں، کوئی پوائنٹس آپ کو لکھنا ہو تو آپ اسی کے اندر لکھ لیں، اور پین اور ہائی لائٹر ڈفرنٹ ورڈس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، تو وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ ان لیٹر کلاسز۔ اور آپشنل میں آپ کے یہ قواعد اللسان قرآن، تحسین قرآن، بیان قرآن، آپشنل میں آپ جتنا بھی ڈال لیں، تفہیم القرآن، تدبر القرآن وغیرہ، تو یہ آپشنل ہے۔ I would like کہ آپ لوگ جو ہے نا ابھی فی الحال اس پر ہی فوکس کریں۔ یہ جو تعلیم القرآن ہمارا پارا ہے، یہ بہت ہی مطلب اس کے اندر سب کچھ ہے، اس کے اندر لفظ بہ لفظ ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، جو کالمز بنے ہوئے ہیں اس میں نیچے، اور اس کے بعد پھر رننگ ٹرانسلیشن بھی ہے، پھر اس کے حاشیے میں بھی تھوڑی سی ڈیٹیل لکھی رہتی ہے، اور اس کے یہاں جو نچلا حصہ ہے یہاں پر بھی جو اوپر سے اسم اور فعل آتے ہیں ان کی چھوٹی سی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ پھر اس کے اینڈ میں جو ہے اس طرح سے اس کے اینڈ میں صورتوں کا خلاصہ ہوتا ہے رکوع وائز، پہلا رکوع، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع کر کے رکوع وائز وہ بھی ہوتا ہے۔ پھر اینڈ میں اس کی یہ ڈکشنری ٹائپ بھی ہر پارے کے ساتھ ہوتی ہے، جس میں ورڈ جیسے ڈکشنری نہیں ہوتی کہ جیسے سواد لکھا ہے، دواد لکھا ہے، تو لکھا ہے، زوا لکھا ہے، پھر اس سے جو ورڈز نئے آئے ہیں اس میں وہ مینشن کیے ہوتے ہیں، اس کا صرف مینشن کیا ہوتا ہے، تو کافی ڈیٹیل ہوتی ہے اس میں۔ اور ان کی ایک الگ سے بھی ڈکشنری ہے جس میں سارے ورڈز اکٹھے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ سارے ورڈز نہ ہوں، ایک پارے میں وہ سارے ورڈز نہ ہوں اور دوسرے پارے میں کچھ اور ہوں گے اس میں وہ نہ ہوں، بٹ ان کی ایک کمپلیٹ ڈکشنری جس میں سارے ہی ورڈز ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ایک پارے کی صورت میں ہے، اور 10 پاروں کا 3 کا کر کے ایسا بھی سیٹ بنا ہے۔ تو وہ آپ میں ریکمینڈ کروں گی کہ اس کو ضرور آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ باقی جو ہے یہ آپ کی اپنی معلومات کے لیے ہے، تو ابھی فی الحال جو یہ آپشنل ہے اس کو بس بتا دیا آپ کو، جسٹ ڈو ناٹ گیٹ انٹو اٹ، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ یہ آپ کے اختیاری مضامین کی موٹی موٹی بکس ہیں۔ چلیے چھوٹی سی بات ہو جائے کہ ہم پڑھیں گے کیسے، ہمارا پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ شروع کے جو 10 لیسنز ہیں اس میں تو ہم بالکل جیسے QC 5 میں پڑھ رہے تھے نا، بالکل ویسے ہی پڑھیں گے، یعنی کہ گرامر کا سیکشن ہوگا، اس کا قرآن کا سیکشن ہوگا، اس میں سے ہم اسما اور افعال نکالیں گے، پھر ٹیبل ہوں گے شارٹ، جیسے QC 5 کیا تھا آپ نے، بالکل ویسے ہی کریں گے شروع کے 10 لیسنز میں۔ اور تلاوت سنیں گے، اور جو کرنا ہے ہم نے کہ ایک سلائیڈ کریں گے، جو کہ ہمارا جو مدنی مصحف ہے اس کا ہاف پیج ہوگا، ٹھیک ہے، ہاف پیج کی ہم سلائیڈ کریں گے، اور 10 کلاس جب ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم جو صفحہ نمبر 27 پہ پہنچیں گے، یعنی آیت نمبر 177 تک پہنچ جائیں گے، اور اس کو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اسی طرح سے QC 5 کی طرح کریں۔ اور جب 10 کلاس ختم کے بعد ہم آیت نمبر 177 پہ پہنچیں گے تو پھر ہم وہی کریں گے، تلاوت سنیں گے، لیکن اب ہم 2 سلائیڈز کریں گے ہر لیسن میں، یعنی پورا صفحہ، اس کا رواں ترجمہ، اس کا لفظی ترجمہ، جو اس میں نئے الفاظ آ رہے ہیں، گرامر کے 6 چابیوں والے ٹیبل، اور اس کے ساتھ ساتھ سارا گرامر کو اپلائی کر دیں گے، یعنی کہ نحو کی مشق کریں گے کہ اس میں کون کون سے اسم مرفوع آ رہے ہیں، کون سے منصوب ہیں، کون سے مجرور ہیں، اس کی مختصر شرح اسباب جیسے باقی کرتے تھے، لیکن اب ہمارا جو مٹیریل ہے، کانٹینٹ ہے، وہ کلاس کا زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آیات کی مناسبت سے کوئی دعا یا کوئی حدیث، اور اسی طرح سے دعا اور حدیث کے مطابق جو پلان ہوگا اس کو ہم ساتھ ڈسکس کیا کریں گے۔ جیسے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ عربی جو گرامر ہے اس کے 3 اہم حصے ہیں، ایک ہے صرف، نحو اور بلاغہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسے تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ صرف کیا ہوتا ہے، کون بتائے گا کہ صرف کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے، کہ صرف کیا چیز تھی؟ جو تین لفظ جو ہے، وہ جو لفظ بنتے ہیں تین کو ملا کے، جیسے عملہ، فتح، نصرہ، اس طرح سے۔ ٹھیک ہے،
Any better explanation? रूट लेटर मादे से के लफ्ज हरूफ बनाना। लफ्ज बनाना। जी जी, फिर से बोलिएगा। मादे के हरूफ से लफ्ज को बनाना। फिर से लफ्ज को बनाना। जी जी, किसका हैंड रेज हुआ था, हुआ और एकदम से नीचे हो गया? जी बताएं। ये रूट लेटर से अल्फाज का बनाना, रूट लेटर से ना शोएब बात। अभी हम देखें, हुरूफ से अल्फाज बनाने का जो अमल है वो कहलाता है सर्फ। ठीक है, फेल के जैसे हुरूफ होते हैं, इसको हम सर्फ कहते हैं। अल्फाज बनते हैं इससे, जिसमें जैसे फाइल, फेल, फालतुम, यफलुना, इफाल, मफूल वगैरह, यानी हुरूफ से अल्फाज बनाने का जो नॉलेज है, जो इल्म है, वो कहलाता है सर्फ। उसके बाद नहव जो है, नहव किसे कहेंगे? इन अल्फाज से जुमले बनाना। जो अल्फाज बना लिए हैं इनसे जोड़ियां और जुमले बनाना, जोड़ियों को जुमलों में इस्तेमाल करना, ये सब स्लाइड हम बहुत करते थे ना। तो ये वही बात है कि कैसे अपने को करना है। और नहव में और आप ये सीखते हैं कि किसी भी लफ्ज की जो आखिरी हरकत है उससे आप उस लफ्ज का स्टेटस डिटरमिन करते हैं उस सेंटेंस में, क्योंकि ये अल्फाज की जो आखिरी हरकत है ये बदलती रहती है, मतलब नहीं बदलता, सिर्फ हरकत बदलती है। हरकत या कभी कभी हुरूफ बदल जाते हैं, जैसे जमा सालिम की सूरत मुज़क्कर में वाव नून और या नून आ जाते हैं एंड में। ठीक है, और बाकी जो है ये डिपेंड करता है, मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं जिनकी वजह से इन पर ये एक्शंस होते हैं। उन सिचुएशंस को हमने जाना था, और ये सब जानने का जो इल्म है इसको नहव कहते हैं। इसके बाद है बलागा। बलागा आप ऐसे समझें कि इंसानी इल्म और फहम महदूद है और अल्लाह ताला का इल्म लामहदूद है और बहुत वसी है और हमारी समझ से बाहर है। तो जो चीज हमारी समझ से बाहर है ना, तो बस समझें वो बलागा है। कायनात के राजों को समझाने के लिए मुख्तलिफ अंदाज अल्लाह ताला ने बयान किए हैं कुरान में, मिसालों के जरिए समझाया है, इस्तिआरा, तशबीह, तमसीलात, जिसे हम आप इंग्लिश में ऐसे समझ लेंगे सिमिलीज जिसे कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। तो उन चीजों से आपको कोई भी बात समझने में आसानी होती है। जब ऐसा होता है कई दफा कि बात कर रहे होते हैं और कुछ बातें हम कहते हैं ये अंडरस्टूड है और उस वजह से उसको मेंशन ही नहीं किया जाता, तो ऐसी चीजें अगर आप समझ लेते हैं इसे कहते हैं बलागा। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे एक आयत थी कि वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही ही, और जब मूसा ने कहा अपनी कौम को, तो हम कहते हैं ना यहाँ पर उस्कुरू माज़ूफ है, कहते हैं ना, तो याद करो, तो वो अंडरस्टूड है ना, तो इसलिए हम इसे कहेंगे। इसी तरह मिसालों के जरिए हमने QC2 में पढ़ा था, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, वो जो मुनाफिकीन की मिसालें दी जा रही हैं, तो उन मिसालों से हमें चीज समझ में आ गई थी। इसी तरह से तशबीहात दी जाती हैं, उनसे चीजें समझ में आती हैं। तो ये जो सब है, इसको अभी आपको सिर्फ ये थोड़ा सा मैं बता रही हूँ इसलिए कि एक ये उसकी ब्रांच है ग्रामर की। तो आप ये समझ लें कि अगर आप सर्फ और नहव को समझ गए तो आप बलागा को समझ जाएंगे। यानी अगर आप सर्फ और नहव को ले जाएंगे ना डुबकी लगाते वक्त अपने साथ, तो फिर आप बलागा के मोती चुन कर ले आएंगे। ठीक है, तो बलागा होता है कि कोई भी, इसमें भी आगे से एक बात की जाती है, हमने आपने सुना होगा ना, कहते हैं फला कलाम फसी और बलीग है। तो एक फसी होता है, एक बलीग होता है। तो फसी या फसाहत वाली चीज होती है कि जुमला जो है वो क्लियर हो। सर्फ और नहव के लिहाज से अगर क्लियर जुमला है, बात अगले को समझ में आ रही है, मैसेज पहुंच रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि ये तो फसाहत के साथ है, फसी है। और बलागत जो है वो फिर थोड़ा और अगला लेवल है कि जैसे मुश्किल चीजों को समझने के लिए मिसालें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे शायर हजरात करते हैं। याद होगा आपको, जब कॉलेज में पढ़ते थे तो वो एक शेर होता था और उस शेर की तशरीह हम पूरी सफे पे किया करते थे, याद है ना। और फिर शायरों को बुरा भला कहते थे, खुद तो मर गए और हमको मुसीबत में डाल गए, या अब हम इनके शेरों की तशरीह करते थे। तो वो भी यही मिसाल होती थी कि एक शेर है, उसमें शायर क्या सोच रहा था हमें नहीं पता, पर हमने सोचना है कि उसने क्या सोचा था, और सही सोचना है वरना हमारे नंबर कट जाएंगे।
تو جیسے شاعر کی بات تھی وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتا تھا، ایسے ہی بلاغہ ہے کہ جو مطلب دریا ہے وہ بلاغہ کے کوزے میں بند ہے. ایک بلاغہ کا کورس ہو رہا ہے ابھی، وہ QC7 کے بعد کرنے کی مطلب کرنا اچھا ہے. یہ تو آپ کو صرف تھوڑا سا میں وہ جو کہتے ہیں نا ٹریلر دکھا رہی تھی، بلکہ ٹریلر بھی پورا نہیں دکھایا، شاید پوسٹر ہی دکھایا. تو یہ صرف اس لیے کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے اور اس میں ہم ابھی یہاں پہ فوکس نہیں ہے ہمارا بلاغہ. ٹھیک ہے جی. بات ہوتا ہے نا کچھ کیا کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، وہ ہے بلاغہ. اس کو آپ ایسے آسان سمجھیں گے. اچھا جی، یہ ہائی لائٹر کا استعمال ہے، بس یہ تو ایسے ہی ہے، آپ خود ہی کر سکتے ہیں، بعد میں ہم کر لیں گے. اور کیا ہے، یہ ہماری لاسٹ سلائیڈ ہے. تو آپ کے لیے جو ٹیک ہوم میسج ہے، بلکہ آپ تو سب ہوم میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میسج آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اگلے ہفتے کی تیاری کرنی، ریوائز کریں. میں نے گروپ میں بھی شیئر کیا تھا کہ ذرا اسپیشلی QC5 کی گرامر والے جو ہے سیکشن، اس کو آپ ضرور ایک دفعہ اس کو گو تھرو کریں آسانی سے، آرام سے. پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس. اس کے علاوہ وہ جو قرآن فہمی کے اصول والی بک ہے اس کو دیکھ لیں اور ریوائز کرتے رہیں، تاکہ آپ کی پریپریشن جو ہے نا وہ اچھی ہو جائے. اور نیکسٹ ویک جو ہے وہ نیکسٹ ویک آپ کو بہت آسان لگے گا. آج کا ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا لگا ہو کہ ایسے والا نہ ہو، بٹ آئی ایم شیور کہ ہو جائے گا. اور آپ سے لیسن پلان جو ہے وہ بھی شیئر کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم جو ہے وہ ایک اس میں چلنا چاہتے ہیں کہ تاکہ سب لوگ جو ہے نا وہ ایک لیول پر رہیں. تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا جو بھی کچھ آپ کو آج سمجھایا گیا ہے. تو اینی کامنٹس اور یور فیڈ بیک، یو آر ویلکم. کافی یاد جو ہے وہ خود سے ریویژن کریں تو بھی اتنا نہیں پتہ چلتا، لیکن لگتا ہے کہ انشاءاللہ چلیں گے سب کے ساتھ مل کے. تو انشاءاللہ ضرور ضرور. جی، اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ بس انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ تو باندھا ہے، بس ابھی آج تھوڑا سا ہمت بھی بندھی ہے. اللہ تعالیٰ کرے انشاءاللہ ثانی ہو جائے. شروع میں بہت ڈر لگ رہا تھا ہم سب جی کلاس شروع ہونے سے پہلے کافی ڈر لگ رہا تھا. میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا کہ رمضان کے بعد شروع کریں، لیکن اللہ کا شکر ہے پہلی کلاس کے بعد تھوڑا بہت کانفیڈنس اللہ کا احسان آنے لگا ہے. نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کانفیڈنس بلٹ اپ ہو جائے گا. انشاءاللہ. شکریہ. ابھی رمضان میں تھوڑا ٹائم تھا نا، 2-3 کلاسز تو ہو جائیں گی، اس لیے پھر جی سوچا بالکل، رمضان کے لیے ہمیں ہوم ورک مل جائے گا بیسیکلی. بالکل آپ کو رمضان کے لیے ہوم ورک مل جائے گا اور آپ کو ہیلپ ہوگی اس سے. وہ صدیقی صاحب نے نہیں وہ کیا، جوائن کیا ہے نا. اس دفعہ وہ تھوڑے سے بزی ہیں، ان کی جاب کے اندر تھوڑی مصروفیت ہو گئی تھی، تو اچھا اس دفعہ انہوں نے لی نہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. اور ڈاکٹر شعیب صاحب السلام ہیں؟ علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام بولیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میں نیلوفر. اچھا جی نیلوفر، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آج میں بھی جو ہے نا ایک آپ کو پرانا اسٹوڈنٹ بھی، میں بھی ریویژن کے لیے آپ کے ساتھ ہوں. لسنر سمجھ لیں، اسٹوڈنٹ پراپر، لیکن مجھے بڑی وہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ پورا سیشن کروں انشاءاللہ. اور جو ویکنیس رہ گئی ہے نا، ویسے تو QC7 میں پہنچ گئے، لیکن لگتا ہے 0 پہ ہوں ابھی بھی. اچھا تو انشاءاللہ امید ہے ابھی آپ کے ساتھ جو ہے نا تھوڑی آگے چل جاؤں گی، صحیح والی پراپر طریقے والی ڈبکیاں لگاتی ہوئی انشاءاللہ. ہاں جی بالکل، ڈبکیاں لگاتے لگاتے پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ. ٹنل کے اس پار پہنچنا ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. میں تو آگے تھا تائیوان میں نا، تو ادھر جی میری وہ تو جاب. مجھے پتا ہے. میں جاننا چاہتی ہوں آپ کے پاس کیا ٹائم ہے اس وقت؟ میرا 3 hours جو ہے نا آگے ہے، تو ابھی بنتا ہے تقریباً اچھا آ گیا. 1 o'clock 1:02 بھی ہے، 3 گھنٹے آگے. تو ادھر یونیورسٹی میں ہوگی تھی میری جاب، تو پھر میں سعودیہ میں تھا، یہاں آ گیا ڈائریکٹ نا سعودیہ سے. انہوں نے ٹائم کا ہو رہا تھا، میں نے کہا پتا نہیں آپ کے پاس کیا ٹائم رہے گا، باقی لوگوں کے تو ٹائم کا مجھے پتا ہے.
कि نہیں क्या بہت time- ایزی ہے, بہت ایزی ہے, آف بھی ہے اور مجھے تو بہت ایزی ہے اس میں نا, آسانی ہے, شکر اللہ کا. جی جی تو چلیں یہ تو بڑا اللہ کا کرم ہو گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے, اور اس سے تو بڑا بینیفٹ, بہت زیادہ بینیفٹس ہو رہے ہیں نا. یہ قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہو رہا ہے اور اس میں ٹیسٹ بن رہا ہے, اسپیشلی اب رمضان ہے تو تراویح میں لاسٹ ٹائم بھی بڑا اس کو انجوائے کیا, میننگ سمجھ آئے, اور تراویح پڑھنے ویسے بھی تھا پریویس جو تراویح پڑھتے تھے, لیکن اس دفعہ تو لاسٹ ٹائم تو بہت مزہ آیا اس میں نا. تو بس یہ ہے کہ جب ترجمہ آتا ہے تو زیادہ ٹیسٹ بنتا ہے پھر سننے کا. پھر ہی آپ قرآن کی جسے کہتے ہیں نا حلاوت, اس کو محسوس کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ اللہ کا بس اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمارے لیے بھی دعا کرے, سمجھنے میں اللہ آسانی دے اور پڑھنے میں, اور اس کو کنٹینیو کرنے. کنٹینیوٹی بڑی امپورٹنٹ ہے نا, ہاں وہ کنٹینیوٹی رہے, بس اللہ پاک سے دعا ہے. وہی نا QC6 اس لیے بھی لیٹ ہوا کیونکہ QC5 کے مطلب 3-4 بیچز اکٹھے کر کے, بلکہ شاید کتنے بیچز مجھے نہیں پتا, کتنے بیچز اکٹھے کر کے QC6 شروع کیا گیا. صحیح. بس آپ نے دعائیں بھی کرنی ہے ہمارے لیے, اللہ پاک استقامت دے, اور ظاہر ہماری ایج بڑھ رہی ہے نا ساتھ ساتھ, تو وہ جو انٹیلیجنس ہے, وہ جو ذہانت ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ برکت دے نا سمجھنے. جو برکت دے گا نا اس کی کتاب پہ لگائیں گے اس وقت کو. تو ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیں کہ ذہن جو ہے نا, وہ جو QC1 دیکھیں آپ, QC1 میں جو کچھ ہم نے پڑھی تھی نا چیزیں, وہ بھی آ رہی ہیں ہمارے ساتھ. ہم کہتے تھے کہ برین کو استعمال کریں, either you use it or you lose it, تو start using it. تو اب جیسے جیسے ایج زیادہ ہوتی ہے, اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو وہ خالی دماغ تو شیطان کا کارخانہ ہے نا, پھر وہ وہاں بیٹھے گا, وہ تو نہیں چھوڑے گا خالی جگہ کو. تو اس کو یوز کرتے رہیں, یوز کریں گے تو ہمارے جو برین سیلز ہیں وہ ایکٹیو رہیں گے. مجھے تو بہت بینیفٹ ہوا, میرا تو جو ریسرچ کی آؤٹ پٹ تھی وہ بڑی سے بڑی, میں تو اس کا ٹاپ 2% میں نام بھی میرا آیا. پھر ادھر مجھے فل پروفیسر کی آفر ہوئی, انہوں نے مجھے سعودیہ میں تھا تو آفر کیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. تو ہاں, تو یہ برکات تو میں نے بہت سمیٹی ہیں اس سے نا, یعنی بڑا مجھے بینیفٹ ہوا ہے اس کا. بس آئندہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے, اور آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ, اور مزید استقامت, لرننگ جو ہے اور بہتر ہو. تو نہیں, وہ ہمارے بھی جو ہیں استاد جو ہیں ہمارے, اور ہمارے مینٹور جو ہیں ارشد صاحب, ان کی بڑی محنت ہے اس میں. اب مطلب اس پہ انہوں نے مطلب مجھے بھی اس کورس کے لیے مطلب میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ میری کلاس ہے اور اس میں بہت لوگ جو ہے آنا چاہتے ہیں. تو وہ پھر بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کے ساتھ. اصل میں فریکوینسی میچ ہوئی ہے نا, تو کنیکٹیوٹی ہے, اور وہ پریویس نالج, اس کو ریویژن اور وہ ساری چیزیں آپ جانتے بھی ہیں نا, ساری چیزیں جس طرح وہ کوشچننگ ہے, تو وہ بڑا ہمیں بینیفٹ ہوا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ بیٹا. تو وہ یہ تھا کہ ان کی بڑی محنت ہے اس میں, اور ابھی اس میں مزید امپروومنٹ ہم کرتے رہیں گے ود یور کامنٹس اینڈ سجیشن. انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہے جی. آپ نے بڑی ہمت کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور زیادہ جو ہے سکھانے میں. کا بہت بڑا وہ کنٹریبیوشن ہے اچھا صاحب کا, کہ انہوں نے ہمارے جیسے جو لوگ تھے جنہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا, ان پر اتنی محنت کی کہ آج ہم الحمدللہ جو کچھ ہمیں بہت معلوم ہے ان کی گائیڈنس میں ہم جو ہے آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. جی آمین. بالکل اس طرح ہی ہے, بس اللہ کی توفیق ہی ہے جس پہ اس کا فضل ہو جائے, بس بات تو سارے فضل کی ہے نا. جی زیادہ اللہ کا فضل. اور کسی کا کوئی کامنٹ ہے, کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں مجیب بات کر رہا ہوں. ایک چیز میں نے یہ پوچھنی تھی, جو ایپ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے, آپ کی آواز مجیب بھائی تھوڑی مجھے کم آ رہی ہے یا ویسی کم ہے؟ اب صحیح آ رہی؟ جی جی اب ٹھیک ہو جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, جو ایپ آپ نے بتایا کہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے, تو وہ ابھی ہم سے شیئر ہو سکتا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہم بینیفٹ لینا شروع کر دیں, یا وہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا جب ہی ہوگا؟ نہیں, وہ ابھی نا وہ کافی حد تک ہو گیا ہوا ہے, اس میں تھوڑا بہت ہی کچھ رہتا ہے کام. وہ ہو جائے گا آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی. کب سے ہو رہا ہے اس پہ کام؟ اچھا, وہ ایپ سیل فون کا ہے یا وہ لیپ ٹاپ پہ بھی ہم یوز کر سکیں گے؟ آئی گیس دونوں پہ کر سکیں گے. اچھا ہاں, کیونکہ ہم لوگ لیپ ٹاپ پہ کرتے ہیں نا, تو وہ زیادہ بینیفیشل رہے گا ہم لوگوں کے لیے. لیپ ٹاپ پہ بھی ہو جائے گا آئی گیس, کیونکہ فون پر تو ہونا ہی ہونا ہے. وہ اینڈرائڈ کے لیے الگ ہے, آئی فون والوں کے لیے الگ ہے, مطلب الگ الگ اس کے ہوتے ہیں نا لنک, جیسے فار اینڈرائڈ اینڈ فار
आईफोन, आई गेस हो जाएगा इस पे। लैपटॉप पे Thank you ज्यादा very much. आसानी है ना, बड़ी स्क्रीन होती है, बड़ा अच्छा नजर आता है। बिल्कुल वो सही बात है, सेल फोन पे काफी मुश्किल होती है, उसको जी। स्क्रॉल करने में कुछ चीज गायब हो जाती है, कुछ इधर हो जाती है। बिल्कुल गायब हो जाती है, हाथ लग गया, कुछ हो गया, फिर जूम कर करके घूरते रहो उसको, तो वो आसान होता है लैपटॉप पे। यू आर राइट, होगा उसका। मुझे नहीं Thank पता you, बीटा बहुत वर्जन क्या शुक्रिया। होता है, लेकिन बस वो बीटा वर्जन की बात हो रही थी। आई डोंट नो व्हाट बीटा वर्जन इज, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल वो उसको क्लिक से उसमें हम लोग मतलब कर रहे थे ना उसकी करेक्शन वगैरह। तो चले जी ठीक है। ये नक्शा देखकर नजर था, मैंने कहा कोई सवाल ना पूछे, नक्शा तो आ गया सामने। मैं तो पूछने ही लगी थी डॉक्टर साहिबा कि इस नक्शे पे कहाँ तक जाना है। नहीं, ये वो तहवील किबला की बात हो रही है इसमें ना। हाँ, नहीं वो तो समझ में आ रहा है उनके। है ना, मदीना में थे तो वो सामने पहले जेरूसलम की तरफ करके नमाज पढ़ी जाती थी, फिर मक्का की तरफ हो गई, तो ये कैसे एक उस तरफ था एक इस तरफ था, बस ये वही शो किया गया। तो ये तो आप लोगों ने जो गए हुए हैं दर मस्जिद किबलतैन में देखा होगा ना, जी, ये दूसरा किबला का है निशान, वो बना हुआ है, बना हुआ है निशान। ये बस वही चीज है और कुछ नहीं है। पहले मैंने भी नक्शा देखा तो मैंने कहा ये मतलब क्या है, ये क्यों बताया जा रहा है। फिर मैंने शहजाद साहब से पूछा, कहते डॉक्टर साहब ये वो। मैंने कहा अच्छा, मुझे कुछ समझ तो आ रही थी पर मैं मतलब उसको कंफर्म नहीं था, मुझे आपसे पूछ के मुझे कंफर्म हो गया कि ये क्या चीज है। तो चलें जी ठीक है, और कोई किसी का सवाल कोई कमेंट कुछ नहीं है तो फिर हम क्लोज करें इसको, क्लास को। जी इंशाल्लाह तो फिर अगले इस हफ्ते दुआ के मिलते हैं। साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और नाफिज करने की तौफीक दे, और QC6 में साबित कदम रखे, QC6 में गोते मारते रहें और मोती लाते रहें, और इसी तरह से हमारा ये जो सफर QC6 का चले, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेवल में भी हम जो है फिर इंशाल्लाह ताला हम फिर साथ होंगे 7 में। इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, and see you all next week in the first lesson of QC6। और in the meantime जो आपको कहा है आप जरूर करें अच्छे बच्चों की तरह, कुरान फहमी के उसूल को भी just go through it, and QC5 की ग्रामर को भी देख लें, तो it will be very helpful for you। ठीक है जी, तो अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।